अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अभी तक जाग रही हो? हल्की सरसराहट के साथ दरवाज़ा खुलकर रोज़ा ने उसे बेड पर बैठे देखकर कहा। वो चौंक गई। बस नींद नहीं आ रही थी, उसने कहते हुए घड़ी देखी। रात का 1:30 बज रहा था। हबीबा को शर्मिंदगी का एहसास हुआ। लाइट ऑफ करो, आंखें बंद करके लेट जाओ, फिर ही नींद आएगी। रोज़ा ने उसे एहसास दिलाया। ओह सॉरी, मुझे एहसास ही नहीं रहा कि दूसरे लोग डिस्टर्ब हो सकते हैं। तुम जाओ, मैं लाइट ऑफ कर देती हूँ। सिर्फ लाइट ऑफ नहीं करना, सोना भी है। जागने से कुछ हासिल नहीं, सवाई ये कि तुम बीमार पड़ जाओगी। हबीबा की आंखें नम हो गईं। वो बामुश्किल मुस्कुराई। ओके, गुड नाइट। फिरोज़ा लाइट ऑफ करके दरवाजे तक जाकर पलटी। सोना है, रोना नहीं है, उसने सख्त लहजे में मुतंबा किया। नाइट बल्ब के कमरे में रोशनी फैली थी। क्या इस तरह सबको नींद आ जाती है? वो सब सो गए होंगे और वो दिल में टीस सी उठी। उसने करवट बदल ली। जख्म हरे थे, एक ख्याल से ही रिसने लगे। तकिया आंसुओं से भीगने लगा और फिर ना जाने कब रोते रोते वो सो गई। और जब उसकी आंख खुली तो चमकीला दिन निकला हुआ था। घड़ी पर नजर पड़ी, 11 बज रहे थे। ओह गॉड! वो बिस्तर छोड़कर वॉशरूम में घुस गई। बाहर निकली तो फिरोजा मेज पर उसका नाश्ता रखकर उसका इंतजार कर रही थी। मैं कभी देर तक नहीं सोती हूँ, उसने नादिम सा होकर कहा। ओह कम ऑन हबीबा, तुम भी इस तरह कह रही हो जैसे मैंने देर तक सोने पर तुम्हें सज़ा सुना दी हो। नाश्ता करो बैठकर, वो चिढ़कर बोली। तो वो उसके सामने बैठ गई। अंडे, जैम, मक्खन, स्लाइस, जूस और चाय। इससे एक नज़र मेज़ पर डाली। फरू, इतना एहतमाम क्यों किया? मैं सिर्फ चाय के साथ रिस्क लेती हूँ, और प्लीज़ मुझे मेहमान मत समझो वरना मैं। अच्छा बको मत, मैंने कोई एहतमाम नहीं किया है। ना तो ये अंडे अमेरिका से मंगवाए और ना चाय की पत्ती कोलंबिया से मंगवाई है, वो झुल्लाकर बोली। हबीबा बेसाख्ता मुस्कुरा दी तो फिरोज़ा इत्मीनान का सांस लेते हुए उसे बताने लगी। अभी कुछ देर पहले मेरी उस्मान यज़ानी से बात हो गई है। कल 9 बजे का टाइम दिया है, मगर फरू मेरे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। मैं क्या करूँगी? वो ऐसे क्यों रखेंगे मुझे? हबीबा परेशान हो गई तो उसने सर थाम लिया। डस्टिंग करवाएंगे तुमसे यज़ानी अंकल, और कुछ नहीं। वो खफा हुई। तुम समझती क्यों नहीं? मेरा ग्रेजुएशन भी क्लियर नहीं और ये मसला मेरा है। तुम वही करो जो मैं कह रही हूँ। ना जाने क्या हो गया है तुम्हें। क्या तुम वही उम्मे हबीबा हो जो हरदम सब कुछ कर गुजरने को तैयार रहती थी? ऐसा क्या जुल्म किया शाह? फरू प्लीज़, हबीबा ने टोका। मैं नाम भी ना लूँ और तुम उसके लिए आंसू बहाती रहो। वो चिढ़ भी गई। रोने को एक उसको दुख तो नहीं फरू। अच्छा छोड़ो, नाश्ता ख़त्म करो। मैं यूनिवर्सिटी जा रही हूँ, 2 बजे तक आ जाऊँगी। तुम मम्मी की कंपनी इंजॉय कर सकती हो, वो उठते हुए बोली। हबीबा का दिल नाश्ते से उचाट हो गया था। उसने चाय का कप हाथों से रख दिया और कुछ सोचने लगी। बूबू, ये स्टैंजा समराइज कर दो, कश्मीर कहते हुए लाउंज में दाखिल हुई। अपनी जिसामत से बड़ी शर्ट गालबन शहरोज़ भाई की थी, ब्लैक ट्राउज़र और मर्दाना जूते। कश्मीर, तुमने मुझे फिर बोबो बोला। हबीबा उसके हुलिये से जो चिढ़ती सो चिढ़ती, उसकी बात और हरकतों से भी उसे परेशान करती थी। तुम अब बच्चा नहीं हो कश्मीर, अपना काम खुद किया करो। उसने साफ उसे झाड़ पिला दी। कश्मीर ने कदरे हैरत से उसे देखा। बोबो, व्हाट्स प्रॉब्लम? इस कदर डांट क्यों रही हैं? तो और क्या करूं? सिर्फ 2 साल छोटी हो मुझसे। एफए में होना चाहिए था तुम्हें, और तुम अभी तक मैट्रिक में फंसी हुई हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? हबीबा ने मजीद डांटा। बोबो, क्लास का ताना मत दिया करें, जानती हैं मैं कितना गिल्टी फील करती हूँ। वो रोहानसी हो गई। मुझे नहीं लगता। कहाँ इमरान अंकल जैसे जीनियस प्रोफेसर और तुम उनकी नालायक बेटी। बाकी बहन भाइयों को देखो। उमेरा आपी गोल्ड मेडलिस्ट, सनिया जी डॉक्टर, और शहरोज़ बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अब्रॉड जा रहे हैं। पता नहीं तुम किस पर चली गई हो। पिछले 2 साल से मैट्रिक में हो। वो दुपट्टा एक तरफ रखकर ज़ोरदार तरीके से उसकी क्लास ले रही थी। काम नहीं करना ना करें, इस तरह इंसल्ट क्यों कर रही हैं? वो खुद कॉपी पर झुकी मगजमारी करने लगी। हबीबा ने मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट रोकी। हेलो गर्ल एंड गाइस, मर्दाना आवाज़ ने इन दोनों को अपनी तरफ मुतवज्जो किया। मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई, जबकि कश्मीर मज़ीद सर झुकाकर बैठ गई। एबिक उनके सामने आते बैठ गया। कैसे हो? हबीबा ने पूछा। A1, मगर इसे क्या हुआ है? हेलो, उसने कश्मीर को मुखातिब किया तो उसने बिगड़ते तेवरों से उसे देखा। आपने गाय किसे बोला है? उसके पूछने पर वो मुस्कुराहट दबाकर कान खुजाने लगा। मेरी मजाल, मैं तो सिर्फ मुहावरतन बोल रहा था, गर्ल्स एंड गाइस। उसकी
शरारत ने तशमीर के गुस्से में इजाफा किया था। बहुत नालायक है बच्ची कहीं। इस बार फिर इंग्लिश में उसे मजीद तपाकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। तशमीर ने बेबसी से दांत किचकिचाए और वहाँ से जाने में ही आफियत समझी। बुरा मान जाती है वो, मत तंग किया करो। हबीबा मुस्कुराई। इसे देखते ही अच्छे भले संजीदा बंदे की रगे शरारत भड़क उठे। और मैं तो फिर, बाय द वे, ये किसका दुपट्टा सजाया जा रहा है? एबिक ने रवानी से कहते हुए बात बदली। ताई जान का, देखो मैंने खुद बनाया है कुरेशिया। उसने दुपट्टा उसके सामने फैलाया। जी हाँ, बहुत सुघड़ हो तुम। मौलवी नज़ीर अहमद की छोटी बहू अस्करी बेगम, वो तनकर बोला और वो हंसती। चलो अब ऊपर चाय पिलवाऊँ? वो तो चलूँगा, मगर पुप्पो जान से इजाज़त लेने। मेरे साथ चलो, आउटिंग का मूड है। वो अपनी जगह से उठा। मम्मी तो नहीं है, वो सनिया के साथ गई हैं। ताई भी इन्हीं के साथ हैं, उसने बताया। चलो जल्दी आ जाएंगे। अपने इस गाय को जल्द से पूछ लो अगर चले तो। एबिक ने कहा। नहीं, एबिक, घर अकेला छोड़कर मैं किसी तरह घूमने चली जाऊँ? थोड़ी देर इंतज़ार कर लो, हो सकता है वो लोग आ जाएं, फिर चलेंगे। हबीबा ने इनकार किया। इतने में तशमीर चाय लेकर आ गई। अरे मोहतरम, मेरा मतलब है मोहतरमा, ये चाय तुमने खुद बनाई है? एबिक उसे तंग करने से बाज ना आया और उसके मोहतरम कहने पर वो बुरी तरह तंग गई। बोबो ये चाय, वो उसे नज़रअंदाज करते हुए चाय रखकर चली गई तो वो दोनों बेअख्तियार मुस्कुरा दिए। हसाम का फ़ोन आ गया था, तुमने ख्वामखा बच्ची को डराया हुआ था। हैं? यानी कि मैंने? जाने दे अंकल, ये बच्ची खुद ही बहुत डरपोक है। मैं इसे ना लाती तो यही सोचकर बैठी रहती। विदाउट डॉक्यूमेंट्स कुछ नहीं हो सकता। फिरोज़ा ने जल्दी से अपने ऊपर आने वाले इल्ज़ाम को धोया। अंकल यज़दानी हंस दिए। ज़ाहिर है विदाउट डॉक्यूमेंट कुछ नहीं हो सकता। मेरी कंपनी में बहुत क्वालिफाइड लोग काम करते हैं। सर, आप मुझे ट्रायल पर रख लें। मैं अगर आपका काम अच्छा कर सकती हूँ तो ठीक है, वरना मैं खुद छोड़ दूँगी। हबीबा ने इन्हें मुतमईन करने की अपनी सी कोशिश की। यज़दानी साहब ज़रा की ज़रा मुस्कुराए, फिर उठकर बाहर निकल गए। फरू, मुझे उस्मान साहब मुतमईन नहीं लग रहे, सिर्फ तुम लोगों की वजह से रख रहे हैं। यज़दानी साहब के जाने के बाद हबीबा ने फ़रोज़ा की तरफ देखते हुए बेचैनी से कहा। ओहो भाई, तो मेहनत से काम करोगी तो वो खुद ब खुद मुतमईन हो जाएंगे। डैडी ने भी तुमसे कहा था कि जॉब की कोई ज़रूरत नहीं, मगर पहले ही तुम लोगों का इतना एहसान है। मैं सोचती हूँ अगर तुम ना होती तो जाने क्या होता। मेरी जगह कोई और मिल जाता तुम्हें। हबीबा, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। मुझसे तुम्हारी दोस्ती से पहले शाहिद अंकल डैडी के अच्छे दोस्त थे। खुद को बिलावजह मजलूम मत समझो मेरी जान। इंसान को अल्लाह ने 2 हाथ 2 पाँव, आंखें, बोलने की सूरत, समझने की सलाहियत भी दी है। तुम हर किस्म के हालात को फेस कर सकती हो। फिरोज़ा ने अच्छा खासा लेक्चर दिया तो हबीबा को अपना दिल हल्का होता महसूस हुआ। मैं तो ये समझती हूँ कि जो कुछ हुआ इसमें तुम्हारी अपनी गलती ज़्यादा है। उसने ज़रा रुक कर मज़ीद कहा। तुम ठीक कह रही हो फिरोज़ा, मगर कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो इंसान को बिल्कुल बेबस कर देते हैं। उसने दुख की एक लहर को अपने अंदर सराइत करते महसूस किया। मगर मैंने बिल्कुल भी नहीं ये सोचा था कि हालात इस बुरी तरह मुझे शिकस्त देंगे कि यूं बेसाहिबां तही दामन रह जाऊंगी। आवाज़ आंसुओं से बोझल होने लगी। जुमला बीच में रह गया। ये तलखी ज़िंदगी का हिस्सा है हबीबा, मगर ये भी है कि कहीं ना कहीं हमारे हिस्से की खुशियाँ, मुस्कुराहटें हमारी मुंतज़िर ज़रूर होती हैं। तुम परेशान मत हो। अब चलो अंकल से इजाज़त लेकर चलते हैं। वो बैग पकड़कर उठ खड़ी हुई। नहीं फरू, मेरे हिस्से की मुस्कुराहटें, खुशियाँ ख़त्म हो चुकी हैं, उसने दिल में सोचा और फिरोज़ा के साथ बाहर निकल आई। सीढ़ियाँ उतरते हुए उसे निचले पोर्शन में शहरोज़ को तशमीर पर नाराज़ होते सुना। गालबन तशमीर ने उसकी कोई शर्ट ख़राब कर दी थी और वो उस पर बरस रहा था। मेरा कोई भाई होता तो मैं भी मेरे कपड़ों पर यूं नज़र ना रखता। उसे कब आती मेरी शर्ट्स। वो बुड़बुड़ाता हुआ वहाँ से चला गया। ठीक कह रहा है वो, तुम्हारा और उसका कोई जोड़ नहीं। उसके शर्ट में तुम जैसे 2 आ जाएं, फिर क्यों पहनती हो? ताईजान उसे समझा रही थी। उसे बहुत शौक है बिग बॉय बनने का। हबीबा ने इतराते हुए टुकड़ा लगाया। वो खफगी से पहलू बदल गई। शर्ट शहरोज़ की पसंद है तो जूते अंकल के, सनिया जी का कलम उड़ा लेती है। उफ, अपनी भी कोई पसंद होती है लड़की। हबीबा ने कहा। तुम्हें बस मुझ पर तनकीद करना आती है। किसी दिन मैं पागल हो जाऊंगी। किसी दिन का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, धीरे से कहकर वो मुस्कुराती तशमीर ने उसे घूरा। ताईजान, अगर जर्दे का रंग और केवड़ा हो तो इनायत फरमा दें। उसने फ़ौरन बात बदल दी। जर्दा बन रहा है? जी, मम्मी बना रही हैं। रफ़िया के जोड़ों का दर्द ठीक हो गया तो तुमने उसे किचन में काम करने को खड़ा कर दिया? ताईजान ने कहा। नहीं, मगर अभी ठीक हैं वो, संजीदा होकर बोली। इसी वक्त शाहज़िल अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम मामी जान, वो पुरतपाक लहजे में बोला। हबीबा अचानक उठकर किचन की तरफ बढ़ गई, जबकि शाहज़िल ने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया था। जब वो वापस आई तो शाहज़िल डिनर के लिए सबको इनवाइट कर रहा था। वो चुपचाप करीब से गुजर गई। उसे जाते देखकर ज़रा की ज़रा शाहज़िल की नज़र उसकी पुश्त से उलझी थी, मगर फिर वो दोबारा बातों में मसरूफ़ हो गया।
حبیبہ نے بڑے مرے ہوئے انداز میں کیوڑے کی بوتل شیلف پر رکھی۔ اتنی دیر تم جہاں جاؤ باتیں بگاڑنے بیٹھ جاتی ہو۔ رافیہ چاولوں میں چمچ ہلا کر کنی کا انداز کرنے لگی۔ وہ کچھ کہے بغیر ڈائننگ ٹیبل کی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئی۔ کیا ہوا، منہ کیوں پھلا ہوا ہے تمہارا؟ رافیہ اس کی طرف متوجہ ہو گئی۔ نیچے شاہزل آیا ہوا ہے، اس نے بتایا تو رافیہ کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ انوار انکل کی ریٹائرمنٹ ہو گئی ہے نا، وہ نیا کاروبار شروع کر رہے ہیں، ڈنر کا کہنے آیا ہے شاہزل۔ رافیہ نے رک کر اسے دیکھا اور پھر اپنے کاموں میں مصروف ہو گئی۔ چائے دم ہو گئی ہے، اپنی نکالو، وہ مصروف انداز میں بولی۔ میرا موڈ نہیں، اسے کسی ملال نے آن گھیرا۔ تو جاؤ جا کر پڑھو۔ ان کے لہجے میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ یہ جھگڑے ختم نہیں ہو سکتے ممی؟ پھپھو ایک بھائی سے ملتی ہیں اور ایک سے نہیں ملتی۔ ڈیڈی کی ڈیتھ کے ساتھ جھگڑے بھی ختم ہو جانے چاہیے تھے، اس نے افسردگی سے کہا۔ حبیبہ، جو باتیں تمہاری سمجھ میں نہیں آ سکتی انہیں مت سوچا کرو، رافیہ جھلا کر بولی۔ ممی، میں بچی نہیں ہوں، مجھے دکھ ہوتا ہے جب وہ لوگ مجھے نظر انداز کرتے ہیں۔ عمیرہ آپی، ثنیا جی تو ان لوگوں کے ساتھ انجوائے کرتے ہیں، اور آپ بھی ممی۔ اسے افسوس تھا یا جیلسی، وہ خود نہیں سمجھ پائی۔ تم مجھے کیوں الزام دیتی ہو؟ جب تمہاری پھپھو کو اپنی یتیم بھتیجی کا خیال نہیں تو میں کیا کر سکتی ہوں؟ رافیہ دکھی ہو گئی۔ یکدم حبیبہ کو احساس ہوا کہ وہ غلط کر رہی ہے۔ ممی کو خواہ پریشان کرنا کوئی عقل مندی تو نہ تھی۔ سوری ممی، اس نے آ کر ان کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ آئی ایم سوری، پھر ان کے گلے میں باہیں ڈال کر اپنا چہرہ ان کے سینے میں چھپا لیا۔ رافیہ ماں تھیں، اپنی چھوٹی بیٹی کا احساس سمجھتی تھیں، تو انہوں نے اپنے آنسو ضبط کر کے بیٹی کو پیار کرتے ہوئے خود سے علیحدہ کیا۔ اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ جاؤ دیکھو کس کا فون ہے، وہ فون سننے چلی گئی۔ آؤ یہاں، عثمان نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر کہا۔ وہ کچھ نروس تھی۔ آئی ہوپ کے کام کو آپ مینیج کر لیں گی حبیبہ؟ عثمان یزدانی مسکرائے۔ یس سر، میں پوری کوشش کروں گی، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ گڈ، تو یزدانی صاحب نے سر ہلا دیا۔ حبیبہ، میرے آفس کے اندر ورکر کی پہلی کوالٹی ان کا کانفیڈینس ہوتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ خود میں اعتماد پیدا کریں۔ یہاں ہم سب اچھے کلیگ اور دوستوں کی طرح کام کرتے ہیں۔ میں یہ بھی چاہوں گا کہ آپ اپنا گریجویشن کلیئر کریں۔ یزدانی صاحب کے آخری جملے پر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ آئی نو کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہیں ہیں، لیکن برحال وہ دوبارہ حاصل کیے جا سکتے ہیں، انرولمنٹ وغیرہ۔ یزدانی صاحب سنجیدگی سے دیکھ رہے تھے۔ سر، یہ بات تو پرانی ہو گئی ہے، مجھے ایف اے کے تقریباً 6 سال کا عرصہ ہو گیا، اور نہ ہی مجھے اپنا انرولمنٹ نمبر یاد ہے، اس نے حواس باختہ سا ہو کر کہا۔ نو پرابلم، یہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ یو میں گو ناؤ۔ اپنے کام کے سلسلے میں کوئی دقت ہو تو شبانہ آپ کو گائیڈ کر دیں گی، عثمان صاحب نے کہتے ہوئے ریسیور اٹھایا اور نمبر ملانے لگے۔ اس دن گھر آنے تک وہ خاصی ٹینس تھی۔ اسے فروزہ سے شکایت تھی کہ جس نے یزدانی صاحب سے یہ سب کہلوایا تھا، اور اب اسے دیکھتے ہی خفگی کا اظہار بھی کر دیا۔ قسم لے لو یار جو میں نے انکل سے ایسا کچھ کہا ہو۔ ہاں، انہوں نے مجھ سے تمہارے بارے میں پوچھا، ضرور کہا، میں نے مختصر بتا دیا۔ یہ جو کچھ تم سے کہا ہے انہوں نے اپنے آپ میں کہا ہے، وہ مسکرائی۔ پر فرو، میں نہیں چاہتی پڑھنا، یزدانی صاحب کو میں ٹھیک نہیں لگی تو تم نکال دیں، وہ برا مان کر بولی۔ یار پلیز، سیریس ہونے کی ضرورت نہیں، اس میں کوئی حرج بھی نہیں، تم خفا ہو کر نہ سوچو تو ممکن ہے کہ میری بات سمجھ جاؤ۔ پھر وہ ذرا سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ دیکھو فرو، مجھے ہی سال پرانا ریکارڈ نکالنے میں محنت کرنا پڑے گی، پھر میری وجہ سے اب کوئی اور محنت کرے، یہ مجھے پسند نہیں، وہ بے بسی سے بولی۔ تو گھر سے منگوا لو، فروزہ نے چلتے ہوئے کہا۔ وہاں سے کچھ نہیں ملے گا، اور نہ میں لینا چاہتی ہوں، وہ تلخی سے بولی۔ اوکے، مگر پلیز انکل کی آفر پر غور کرو، چانس مس مت کرو۔ اچھی ہے تمہاری کزن، اسٹریٹ فارورڈ، انوسینٹ سی، ایبک نے گردن موڑ کر باہر نکل کر تشمیر کو دیکھ کر کہا۔ حبیبہ نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پنڈی کب جا رہے ہو؟ ابھی 5 دن ہیں۔ سمجھ گیا کہ حبیبہ موضوع بدل گئی ہے۔ ویسے ایبک، میں نے سنا ہے آرمی والے خاصے تیز ہوتے ہیں، تمہیں میری کزن میں کیا نظر آتا ہے؟ ایک خاص بات تم نہیں سمجھو گی، وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے اٹھا۔ یار تمہاری ایک اور کزن بھی ہے، کہیں کسی کتاب میں ہی فوت نہ ہو جائے کسی دن، ایبک نے ثنیا کے بارے میں پوچھا۔ ہم تمہیں اس سے بھی کوئی کام نہیں، اس نے شرارت سے دیکھا۔ تم بھی فضولی بولنا، وہ برا مان گیا تھا۔ اچھا، میں تو ڈر گئی، وہ چڑھاتے ہوئے ہنسی تو وہ تپتا ہوا چلا گیا۔ ثنیا تھکی ہاری سی کتاب اٹھائے اندر داخل ہوئی۔ حبیبہ نے اسے اندر آتے دیکھا، پھر گلاس میں پانی ڈال کر اس کی جانب بڑھی۔ اتنی مغز ماری کیوں کرنا؟ ہونا وہی ہے جو میرا آپی کے ساتھ ہوا ہے، شادی کے بعد ڈگریاں آنکھ میں اور تم کچن میں۔ اچھا، تو تم کیوں پڑھ رہی ہو؟ ثنیا نے تپ کر کہا۔ اچھے رشتے کے لیے، حبیبہ ڈھٹائی سے بولی۔ تبھی فون کی گھنٹی بجی تو حبیبہ نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ہیلو، اس کے ہیلو پر خاموش رہی۔ اس نے دوبارہ کہا، مامی، عابدہ سے بات کرنی ہے مجھے۔ شاہزل کی آواز نے اسے ایک لمحے کو منجمد کر دیا تھا۔ اس نے فوراً ریسیور رکھ دیا۔ کون ہے؟
तुम्हारा फूफीजाद है, हबीबा ने सनिया से कहा और ख़ुद उसकी लाई गई किताबें देखने लगी। एबिक तेज़ी से सीढ़ियाँ उतरते सनिया को देखकर मोहतात हो गया। मैं जा रहा हूँ, कल तैयार रहना, उसने हबीबा से कहा। मर्दाना शॉपिंग के लिए तो कोई मास्टर पीस होना चाहिए। हबीबा का कश्मीर की तरफ था रुख। सनिया फ़ोन रखकर उनकी जानी मुतवज्जो हुई, इसलिए एबिक ने जवाब देने में एतराज़ बरता। बाज आ जाओ लड़की, कहकर सनिया से सलाम दुआ की और खुदा हाफिज़ कहकर चला गया। बहुत दोस्ती है तुम्हारी अपने कज़न के साथ, सनिया ने हबीबा से कहा। पता नहीं कौन इसे यहाँ लेकर आता है, उसने आहिस्तगी से दो जुमैनी अंदाज में कहा। मतलब सनिया ठटकी तो वो हंस दी। मतलब ये कि वो मेरी वजह से नहीं आता, दरअसल मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ, शायद इसीलिए। तुम्हारी वजह से भी आता है तो कोई बुराई नहीं, अच्छा खासा स्मार्ट लड़का है और यूनिफॉर्म वाले लड़के तो वैसे भी बहुत पॉपुलर होते हैं। हबीबा पर उसके अंदाज पर दिल खोलकर हंस दी थी। दूसरे दिन एबिक उसे लेने आया मगर अंदर नहीं आया, बाहर गाड़ी में बैठा हॉर्न बजाता रहा। वो तपी हुई गाड़ी में आ बैठी। बंदा देख लेता है कि आपके फेल बल्कि शुगल से क्या तकलीफ हो रही है होगी, लगता है हॉर्न पर खुद बैठ गए हो। मैं समझा तुम तक आवाज़ नहीं पहुंची, मुझे या किसी और को, कोई भोली भाई लड़की को। वो तंजिया बोला। यार तुम बात कहाँ से कहाँ ले जाती हो, तुम्हारा मतलब है कि मैं उसमें इन्वॉल्व हो रहा हूँ, वो ड्राइव करते हुए पूछ रहा था। बात घुमाओ मत, मैं बच्ची नहीं हूँ, हर लड़की यूनिवर्सिटी आते ही बड़ी हो जाती है, वो बज़ाहिर संजीदगी से बोला। एबिक मुझे बताओ नहीं, वो चिढ़ गई। भाई मुझे वो ज़रा हट कर लगी तो मैंने उसकी तारीफ़ कर दी, मगर तुमने तो बात का बतंगड़ ही बना लिया है, अब बंदा किसी की तारीफ़ भी नहीं कर सकता। वो उसका मूड बहाल करने के लिए वजाहत देने लगा, फिर कैसेट प्लेयर ऑन कर दिया। मेरे नसीब में तो है ही नहीं, वो खुद भी साथ गुनगुनाने लगा। फजूल सॉन्ग उसने कैसेट निकाल कर दूसरी लगा दी। एक बार कहो तुम मेरे हो अहमद, जहाँ जेब की आवाज़ उभरी। आहा, एबिक ने लंबी आह खींची। उसने भवें स्केड़ कर उसे देखा। यार क्यों मुझसे उलझाना चाहती हो, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। अभी मैं सिर्फ 22 साल का हूँ, मगर अगर अफेयर का शौक होता तो सबसे पहला और हाफ अफेयर तुम्हारे साथ चलता, वो शरारत से बोला। उसने कोई जवाब ना दिया, फिर सारा रास्ता खामोशी में कटा। शॉपिंग प्लाजा से बाहर गाड़ी रोक कर वो अंदर चले गए। मेरी समझ में नहीं आता कि हर माह तुम्हें इतनी शॉपिंग क्यों करना पड़ती है। अभी 3 माह पहले तो इतने सारी शर्ट्स वगैरह ले ली हैं, और परफ्यूम्स क्या करते हो, हालांकि वहाँ तो तुम एक टी शर्ट और ट्राउज़र में होते हो, वो कह रहे थे। भाई वहाँ अक्सर पार्टीज़ अटेंड करना पड़ती हैं, खूबसूरत लड़कियों से वास्ता पड़ता है, अब एक सूट तो दूसरी बार नहीं पहना जा सकता। वो इत्मीनान से बोला। हाँ, खूबसूरत लड़कियों को खूबसूरत लड़कों में इंटरेस्ट होता है, इससे मजाक उड़ाया। वो दोनों लिफ्ट में खड़े बहस कर रहे थे। सेकंड फ्लोर पर लिफ्ट रुकी तो गैर मुतवक्को तौर पर अंदर दाखिल होने वाला शख्स शाहजल था। वो एकदम नर्वस हुई थी। शाहजल ने भी उसे नज़रअंदाज कर दिया था। तुम्हें मैं अपनी पसंद का सूट दिलाऊंगा, मगर ब्लैक नहीं होगा, बहुत बुरा लगता है मुझे ये कलर, वो मगन सा बोल रहा था। शाहजल ने ब्लैक पैंट शर्ट ही पहनी थी। फिर लिफ्ट से बाहर निकलती हबीबा ने उसे टोका। क्या जहर चीज़ है तुम्हारा कज़न, मेरा होता ना तो लिफ्ट बंद करवाकर 10 घंटे अंदर बंद रखता, एबिक ने दांत पीस कर कहा तो वह हंस दी। फिर दोनों मर्दाना हिस्से में शॉपिंग करने लगे। सनिया के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है, लड़का लेक्चरार है, आमिर के साथ ही होता है, उसका स्टूडेंट रह चुका है, परसों डिनर पर बुलाया है अयाज समेत। भाईजान ने बताया तो हबीबा खुशी से बातें से खिल गई। थैंक गॉड 4 साल बाद इस घर में एक बार फिर शहनाई बजेगी। हाँ, वो लोग शादी का भी जल्द इरादा रखते हैं, अयाज बड़ा है अपने बहन भाइयों में, वो बता रही थी। वो बेचैनी से परसों का इंतज़ार करने लगी। सनिया शादी के लिए तैयार नहीं थी। उमेरा आपी का अंजाम जो देख लिया था, इसलिए बजिद थी कि पहले लेक्चरार बनेगी फिर शादी होगी। लो ये क्या बात हुई, एक घर में 2 लेक्चरार नहीं रह सकते, हबीबा ने बेसाख्ता कहा तो सनिया ने उसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा। डोंट वरी, मैं हूँ ना, लड़का भी आएगा, कल ही बात होगी, बल्कि लिखवा लिया जाएगा कि बच्ची पे कोई पाबंदी ना लगाई जाए, तुम खुद ही मिल लेना फेस टू फेस। वो उसे हौसला दे रही थी। तुम दिमाग खराब मत करो इसका। मम्मी ने झाड़ पिलाई तो वो दबक्कर रह गई। और अगले दिन तो गोया हर चीज़ पर बैन लगा था। हबीबा अंदर नहीं आएगी, आए तो चुप बैठेगी, और तश्मीर अपना लिबास पहनेगी, नो जीन्स और नो लूज शर्ट्स वगैरह। वो बुड़बुड़ा रही थी। मैं भी अंदर नहीं आऊँगी। हाँ, कोई ज़रूरत भी नहीं है आने की, तुम्हें देखकर सनिया का इमेज ख़राब होगा, ताईजान जलकर बोली। खैर, आधा घंटा हो गया मेहमानों को आए, अंदर जाने का मौका न मिला। वो लड़का देखने को बहुत बेताब, पर्दे की ओर से झांका तो 3 नमूने एक ही साइज़ के एक ही रो में बैठे थे। 2-3 लड़के हैं, अपना वाला कौन सा होगा, कोई निशानी बताओ लड़के की। लेक्चरार होगा मुसीबत, सनिया ने जलकर कहा। तो क्या उसके मुंह पर लिखा है कि वो लेक्चरार है? सबसे बड़ा है, उसने एक और निशानी बताई। मुझे तो तीनों ही बड़े लग रहे हैं। उसे कोफ्त हुई। आखिर अंदर जाने का संदेशा मिल ही गया। पानी का गिलास लेकर वो अंदर आई और एक मोहतरमा को थमाकर खुद बड़े अब्बा के बराबर बैठ गई। मम्मी ने घूरा कि फ़ौरन उठ जाए, मगर ढीठ बनी रही। अंकल ने तारुफ करवाया तो वो और फैल गई। फिर अयाज के साथ शुरू हो गई।
سنیا بہت جینیس ہے، بی اے میں ٹاپ کیا تھا، لیکچرار بننے کا کریز ہے۔ ایاز کے ساتھ بیٹھے تھے، دو نمونے آنکھیں پٹ پٹاتے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ کی بہن کوئی نہیں؟ اس نے دونوں لڑکوں کی طرف دیکھا۔ بھابھی بھی تو بہن جیسی ہی ہوتی ہے، ایک محترم مسکرا کر بولے تو اس نے بھی مسکرا کر سر ہلایا۔ اب اسی کا انٹرویو شروع ہو گیا۔ آپ کا کیا نام ہے؟ رامیش علی، بہت پیارا نام ہے، اس نے جوش میں آ کر کہا۔ تو آپ رکھ لیں۔ وہاں سے جواب آیا، دھت تیرے کی، یہ تو سوا شیر ہے۔ وہ بھڑک کر رہ گئی۔ اسی وقت ممی نے باہر جانے کا حکم دیا، وہ جلتی کرتی اٹھ گئی۔ ڈنر کر کے وہ لوگ کچھ دیر اور بیٹھے۔ منگنی کے بجائے شادی کی بات طے ہوئی۔ سنیا کو تسلی ہو گئی کہ اس کی تعلیم جاری رہے گی۔ ایاز سے روبرو بات بھی ہو گئی، مگر سنیا کے چہرے پر اطمینان دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ مطمئن ہے۔ حبیبہ کے سامنے اس کا رزلٹ اور انرولمنٹ تھا۔ وہ بے یقین بھی تھی اور خوش بھی، اور ایک اور احساس بھی تھا جسے وہ کوئی نام نہیں دے سکی تھی۔ وہ مسکرانا چاہتی تھی لیکن باوجود کوشش کے چہرے پر مسکراہٹ نہ لا سکی۔ اب سکتے سے نکل آؤ، ایگزامز میں 4 ماہ باقی ہیں، تم مینج کر لو گی نا؟ فروزہ نے اسے خیالات کی دنیا سے باہر نکالا۔ اس نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ فرو، مجھے 1 ڈیڑھ ماہ ہو گیا ہے گھر چھوڑے جانے۔ وہاں اچھی بات ہے، تمہیں پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے؟ فروزہ نے ٹوک دیا۔ کیسے نہ یاد کروں فرو، گھر چھوڑ دیا، شہر چھوڑ دیا، مگر دل سے کس کس کو نکالوں میں؟ ابھی تک عامر انکل اور تائی جان کی محبتوں کے سامنے سر جھکائے کھڑی ہوں۔ وہ نم آواز میں بولی۔ حبیبہ، جو دل کی پرواہ نہیں کرتے دل اجاڑنے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیے جاتے۔ فروزہ نے سمجھایا۔ یونیورسٹی ٹرپ اسلام آباد جا رہا ہے تو تم بھی ساتھ چلو۔ اس نے بات بدلنے کی کوشش کی۔ اسلام آباد؟ وہ آنکھوں میں نمی لیے کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ ایبک ہوگا وہاں، اس نے بتایا۔ وہ تمہارا فوجی کزن؟ ارے ہاں، اسی کو تو فون کر لو، کچھ خبر ہوگی۔ فرو نے مشورہ دیا تو حبیبہ نے نفی میں سر ہلایا۔ کشتیاں جل چکی ہیں فرو، اس نے یاسیہ سے کہا۔ اتنے میں فروزہ کی ممی نے اسے سلمان کے فون کی اطلاع دی اور خود حبیبہ کے پاس بیٹھ گئیں۔ 5 سال بعد آ رہا ہے میرا بیٹا، آنکھیں ترس گئیں دیکھنے کو۔ فروزہ تو شادی کے لیے بھی اسی وجہ سے تیار نہیں تھی کہ بھائی کے بغیر رخصت نہیں ہوگی۔ ان کے لہجے میں بیٹے کے لیے بے تحاشا محبت اور تڑپ تھی۔ اس کا ذہن پھر بھٹک کر شہروز کی طرف چلا گیا۔ وہ 1 سال سے کینیڈا میں تھا اور تائی جان اکثر اسے یاد کر کے رونے لگتی تھیں۔ اب اسے 2 سال مزید وہاں رکنا تھا۔ سلمان آ رہا ہے 15 تاریخ کو۔ فروزہ بہت پرجوش سی واپس آئی۔ ہاں، تم بھی تیار ہو جا شادی کے لیے۔ ممی نے محبت سے فروزہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر یکدم سرخی سی پھیل گئی۔ عفت آنٹی اٹھ گئی تھی تو فرو نے اس کی اداسی محسوس کر لی۔ کیا بات ہے؟ اس کے لہجے کی کھنک میں اضافہ ہو گیا تھا۔ تمہارے بھائی آ رہے ہیں، تمہاری شادی ہو جائے گی۔ سوچ رہی ہوں میرا اگلا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ وہ آہستگی سے بولی۔ اوفو سویٹ ہارٹ، اس گھر سے میری صرف رخصتی ہونی ہے۔ فرو نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ لیکن فار گاڈ سیک، یہ اگر مگر لیکن اپنی ڈکشنری سے نکال دو۔ فرو نے اسے نارمل کرنے کی کوشش کی۔ حبیبہ کے لیے تو یہ ایک مسئلہ تھا۔ یہاں سب اسے پیار کرتے تھے، مگر فروزہ کے بعد اسے خود ہی کچھ سوچنا تھا۔ سنیا کا رشتہ طے ہونے کے 3 ماہ بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اس دوران بڑے ابا نے شہروز اور حبیبہ کے رشتے کا ذکر کیا، مگر شہروز نے انکار کر دیا۔ وہ کسی اور میں انٹرسٹڈ تھا۔ اس انکار پر بڑے ابا بہت مایوس ہوئے تھے۔ حبیبہ کی یتیم بھانجی تھی اور وہ اس کی اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے اس سے۔ انکل عامر شہروز سے ناراض تھے، بات چیت کم ہو گئی تھی، مگر وہ بھی ہٹ دھرم بنا رہا۔ شادی سے 15-20 دن پہلے بڑے ابا نے رافیہ کو اپنے پاس بلا کر پھپھو سے صلح کی بات کی۔ رافیہ کچھ دیر بول نہ سکیں۔ 5 سال کا عرصہ کم تو نہیں ہوتا، اور جو کچھ ہو چکا تھا اس طرف نہ صحیح، مگر انور بھائی کے دل میں میل ضرور تھا۔ اب تو سب برابر ہیں بھائی جان؟ رافیہ نے کہا۔ نہیں رافیہ، سب برابر نہیں۔ شہروز نے بہت ڈسارٹ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ بچوں کو اپنی زندگی میں ان کا گھر کا کر دوں۔ حبیبہ بھی میری ذمہ داری ہے۔ کل کو اس کی شادی ہوئی تو میکے کی کمی اپنی جگہ رہے گی۔ جو ہوا اسے بھول جاؤ، اپنی بچی کے لیے اس کے رشتے اسے لوٹا دو۔ انکل آسانیت سے سمجھا رہے تھے۔ رافیہ کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ بھائی جان، میں نے کب دور کیے ہیں یہ رشتے؟ جس کے دم سے سب رشتے تھے، اب تو وہ بھی اس دنیا میں نہیں رہا۔ آپ جانتے ہیں نا، سکندر نے کتنی کوشش کی تھی صلح کی، مگر انوار بھائی نے ہر قصور سکندر کے نام لکھ دیا۔ رافیہ نے دکھ سے کہا۔ جانتا ہوں اس وقت زیادتی انوار کی تھی، لیکن رافیہ، اگر فاطمہ اس وقت انوار کا ساتھ نہ دیتی تو اپنا گھر اجاڑ بیٹھتی۔ اب حالات کافی بہتر ہو چکے ہیں، بچے سمجھدار ہیں، اس کشیدگی کو ختم کر دو۔ رافیہ سر جھکائے بیٹھی رہیں۔ انہیں رہ کر حبیبہ کا خیال آ رہا تھا، جو اکثر اداس ہو کر ماں سے شکایت کرتی تھی۔ تو کیا اس کی خاطر ہی؟ انہوں نے ایک لمحے کو سوچا اور پھر حامی بھر لی۔ حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب صلح کی منظوری حبیبہ کے رشتے کی صورت میں سامنے آئی۔ بھابھی جان، شاہزل حبیبہ کا ہم عمر ہے، رشتہ داری میں یہ نہیں دیکھا جاتا، اور انوار نے خود کہا ہے کہ تمام فاصلے اور کشیدگی اسی طرح مٹائی جا سکتی ہے جب تعلق مضبوط ہوں۔ رشتے کے بعد ہر دوری نزدیکی میں بدل جائے گی۔ شاہزل کافی اکھڑ ہے، اس طرح اسے احساس ہوگا کہ ہر ناراضگی ختم کرنی ہے۔
انکل عامر نے دلائل سے سمجھایا، مگر بھابی جان، رشتے چاہتوں سے بنتے ہیں، شرطوں سے نہیں۔ رافعہ نے اپنی نند فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس طرح چاہت کے پیدا ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ میاں بیوی کے تعلق میں دوری کب تک رہ سکتی ہے؟ رنجشیں خود بخود دم توڑ دیں گی۔ وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئیں۔ انوار اور سکندر دونوں کویت کے ایک فارم میں جاب کرتے تھے۔ وہاں انوار پر کوئی کیس بن گیا جس میں وہ مکمل تو نہیں، بہرحال شامل ضرور تھا۔ اس کی بچت سکندر کی گواہی سے ہو سکتی تھی، مگر سکندر کے لیے کچھ اور مشکلات کھڑی ہو سکتی تھیں۔ وہ انوار کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ انوار کو 4 سال جیل میں قید کے بعد ڈی پورٹ کر دیا گیا تھا۔ اس طرح ان کی ناراضگی کا آغاز ہوا۔ بہت صلح صفائی کی کوشش کی گئی، مگر انوار کسی صورت نہیں مانا، حتیٰ کہ سکندر کی موت پر بھی وہ نہیں آیا۔ البتہ پھپھو آئی تھی اور بے تحاشا روئی تھی، اور اب تقریباً 2 سال بعد صلح کی پیش رفت نئے طور پر شروع کی گئی، جسے اس طرح تسلیم کیا گیا۔ حبیبہ کی خاطر عافیہ کو ماننا ہی پڑا۔ اس بات کو فی الحال حبیبہ سے چھپایا گیا تھا۔ ہیلو مادام، ایبک نے تشمیر کی طرف پھولوں کا بکے بڑھایا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں پڑ گئیں۔ یہ کس لیے؟ تمہارے لیے۔ خالی ہاتھ آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے جھک کر اس کے پاس پھول رکھے اور ابھی پلٹا تھا کہ سیڑھیاں اترتی حبیبہ اسے دیکھ کر زمینی انداز میں مسکرائی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ ہیلو کہتے ہوئے اپنے کوٹ سے گلاب کی کلی نکال کر اس کی طرف بڑھائی۔ نان سینس، اس نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ بوبو، لگتا ہے آپ کے کزن نے فلاور شاپ پر سیلز مینی شروع کر دی ہے۔ تشمیر پیچھے سے بولی تھی۔ محترمہ، پھول دینا کوئی گناہ نہیں۔ اس نے پلٹ کر جوابی کارروائی کی اور پھر حبیبہ کا ہاتھ پکڑ کر اسے کلی تھما دی۔ 200 میں فرق رکھنا تو گناہ ہے نا؟ وہ زمینی انداز میں بولی تو ایبک بالوں میں ہاتھ پھیرتے مسکرا دیا۔ تم چائے کا نہیں پوچھو گی؟ وہ تشمیر کی طرف پلٹا۔ کوئی اگر مجھ سے پوچھے کہ مجھے سب سے برا کام کیا لگتا ہے تو تم ہر کام کا 1 بائی 1 نام لوگی۔ ایبک نے اسے چھیڑا۔ تو میں کہوں گی کہ آپ کے لیے چائے بنانا۔ اس کے لائے ہوئے پھول میز پر رکھتے اس نے دانت پیس کر کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے پورشن کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ حبیبہ اس کے پیچھے آتے ہوئے بولے بغیر نہ رہ سکی۔ پھول لانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کی بات پر وہ رک کر پلٹا۔ پھول تو میں تمہارے لیے بھی لایا ہوں، کہتے ہوئے وہ سٹنگ روم میں داخل ہو گیا۔ اس کا مطلب ہے وہی ہوتا ہے جو تم مانتے نہیں، مگر سنو، ان تلوں میں تیل نہیں۔ بحث مت کرو، تمہارا دماغ تو الٹا کام کرتا ہے۔ بھلا تمہیں پھول دینے کا مطلب کیا ہوگا؟ ایک کلی وہ بھی کوٹ پر لگا کر لایا تھا، اس نے جتایا۔ ایک بوکے کے ساتھ جھونکے میں ملی ہوگی۔ وہ باز نہ آئی۔ ایبک چپ ہو گیا۔ چائے پلاؤں؟ اس نے کھڑکی سے پردے کھینچ کر ٹیرس کا دروازہ بھی کھول دیا۔ اپنے ہاتھوں سے پلاؤ گی؟ ایبک شریر ہوا۔ ہاں، زہر ملا کر وہ چبا چبا کر بولی۔ تم ملک کے ایک جانباز کی جان لینے کا ارادہ رکھتی ہو؟ ملک کے اس جانباز کی جان جانے کس قسم میں ہے؟ وہ زور دے کر بولی۔ ایکسکیوز می، فی الحال میری اپنی ہے۔ وہ جس کے لیے سنبھال رکھی ہے، اس سے اپنی جان نہیں سنبھلتی۔ حبیبہ زومینی بولی۔ خدا کے لیے ہر بات اس پر بیچاری کو کیوں گھسیٹ لاتی ہو؟ کبھی کسی اور کی بھی بات کر لیا کرو۔ اس نے تھک کر ہاتھ جوڑے۔ بلکہ تمہارے انوار انکل سے تعلقات بحال ہو گئے ہیں، میں خاص تمہیں مبارکباد دینے آیا ہوں۔ فروٹ باسکٹ سے سیب اٹھاتے ہوئے بولا۔ شکریہ، سبھی سے 1-2 بار ملاقات ہوئی ہے۔ انوار انکل تو خاص کر مجھ سے ملنے آئے تھے۔ ہاں، ان کے صاحبزادے سے کوئی خاص تعلقات نہیں ہیں، حبیبہ نے روکھے انداز میں کہا۔ لو تو اور کیا، ارینج کرواؤں کوئی ملاقات؟ وہ شرارت سے بولا۔ میرا منہ مت کھلواؤ اب تم۔ وہ طیش میں آ گئی۔ اوکے، اتنا غصہ نہ کرو، شادی کی تیاری مکمل ہو گئی، کیسے ڈریس بنوانے ہیں؟ وہ ہاتھ اٹھا کر سلحجو انداز میں بولا۔ جب پہنوں گی تب دیکھ لینا۔ وہ ایک ادا سے بولی۔ اس سے پہلے ایبک کوئی فکرہ اچھالتا تشمیر کی اعلان کرتی آواز سنائی دی۔ بوبو، دیکھیں میں کسے لائی ہوں۔ اور وہ دونوں منتظر نگاہوں سے آنے والے کو دیکھنے لگے۔ شاہزل کی آمد نے دونوں کو حیران کیا تھا اور خود وہ ان سے زیادہ نروس تھا۔ ایبک نے نشست پر پہلو بدلا۔ السلام علیکم۔ حبیبہ نے گھبراہٹ کے عالم میں سلام کیا۔ میں مامی تو گھر پر نہیں ہے، تشمیر زبردستی لے آئی۔ شاہزل ایبک کی موجودگی سے ہی نروس ہوا تھا، سو گھبرا کر وضاحت دینے لگا۔ حالانکہ آپ کو خود آنا چاہیے تھا، میں ایبک ہوں۔ ایبک نے کہتے ہوئے اٹھ کر ہاتھ بڑھایا۔ آئی نو۔ شاہزل نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ بوبو، میں چائے بناتی ہوں، تشمیر نے کہا فوراً۔ حقیقتاً وہ بہت خوش تھی کہ شاہزل پہلی بار اوپر آیا ہے۔ ہاں، تم ہی بنا لاؤ، حبیبہ اپنے کزن کو کمپنی دے گی۔ ایبک کے شریر نظروں سے باری باری دونوں کو دیکھا۔ تم ہو نا، میں خود بناتی ہوں۔ اس کے لہجے کو صاف ایبک ہی سمجھ سکا۔ کچھ دیر بعد ایبک بھی کچن میں آ گیا۔ ذرا اسٹرانگ سی بنانا، بہت بدتمیز ہو گئے ہو تم، ماموں جان سے شکایت کروں گی تمہاری۔ وہ تپی بیٹھی تھی۔ اس کے لیے شکایت نہیں کرتے، گزارش کرتے ہیں کہ ماموں، ان بیٹا جوان ہو گیا ہے، شادی کر دیں۔
وہ شوخی سے بولا، ایبک نکلو یہاں سے، جاؤ شاہزل کے پاس بیٹھو، کیا سوچے گا وہ؟ کسی کے بارے میں کیا سوچے گا؟ میرے اور تمہارے بارے میں؟ وہ کان کھجانے لگا ایبک، اس نے دانت کچکچائے اور وہ جلدی سے کچن سے باہر نکل گیا۔ شادی کا دن آن پہنچا تھا، ایبک کی چھٹیاں ابھی باقی تھیں، اس لیے بھرپور طریقے سے سارے فنکشنز اٹینڈ کیے۔ گھر میں بے حد رونق تھی۔ حبیبہ کو یہ سب ایک خواب سا لگا تھا کہ پھپھو جیسے اس خوبصورت رشتے سے وہ دوبارہ بن گئی ہے۔ ثنیا کا دیور بھی بہت چلبلی طبیعت کا مالک تھا۔ شادی کی تمام رسومات میں حبیبہ اور تشمیر کی ٹھنی رہی اور ایبک ان کا بھرپور ساتھ دیتا رہا۔ ایکسکیوز می، ہمارے انکل عامر کی ایک صاحبزادی ہوا کرتی تھیں، تشمیر، وہ اس وقت کہاں ہوں گی؟ ایبک کے کہنے پر تشمیر نے بری طرح اسے گھورا تھا۔ آپ؟ اس نے دانت کچکچائے۔ ہاں، اس کی ناک تو ایسے ہی تھی، قد بھی آپ جیسا، آنکھوں کا رنگ۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ یہی، بالکل یہی، مگر اس نے سر سے پاؤں تک اس کا بھرپور جائزہ لیا۔ وہ زنانہ کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ ایبک نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ایبک، باز آ جائیں آپ، وہ بے بسی سے بولی۔ سی گرین شارٹ شرٹ اور کام والے ٹراؤزر میں اسٹائل سا دوپٹہ اوڑھے میچنگ جیولری میں تشمیر عامر پہچانی نہیں جا رہی تھی۔ بہت بدتمیز ہیں آپ، میں ملٹری والوں سے کمپلین کر دوں گی کہ آپ کو آرمی میں بالکل نہیں ہونا چاہیے، وہ خفگی سے بولی۔ وہ بدستور مسکرا رہا تھا۔ میں کسی دن رو دوں گی وہ اس نے ضد ہو کر حبیبہ سے شکایت کی۔ ایبک بے ساختہ مسکرا دیا۔ دیکھو بھائی، میں نے تو صرف یہ کہا ہے کہ شی از لکنگ بیوٹیفل، اور یہ مائنڈ کر گئی۔ آج لڑکی لڑکی بھی تو لگ رہی ہے، گرل کہو تو ناراض، گائی کہو تو خفا، وہ معصوم بن گیا۔ آپ مجھے کچھ نہ کہا کریں، وہ جل کر بولی۔ کچھ نہ کچھ عجیب سا نام ہے۔ وہ شریر ہوا، وہ پیر پٹکتی وہاں سے چلی گئی۔ حبیبہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ جب وہ اس کی طرف مڑی، آف وائٹ نیٹ کے سوٹ میں وہ بہت نکھری نکھری سی لگ رہی تھی۔ ایسے مت دیکھو، اس نے حبیبہ کی پرفسوں آنکھوں کے آگے اپنا ہاتھ رکھا۔ حبیبہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، پھر کھل کر ہنسنے لگی۔ اسے ایبک پر ہنسی آ رہی تھی۔ وہ اس کی ہنسی پر چڑھ گیا۔ یار ایسے مت ہنسو، ثنیا کے دیور بڑی نگاہ رکھتے ہیں تم پر۔ حبیبہ کی ہنسی کو یکدم بریک لگ گیا۔ نپٹ لوں گی میں تم سے، اس خبتی کی خاموش عاشق، وہ تب کر یہی کہہ سکی، اور اس کی بات نے ایبک کو مزید مزہ دیا۔ فروزہ اپنے بھائی کی آمد پر بہت خوش تھی اور وہ عجیب محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کی موجودگی پر وہ کس قدر جھجک سی جاتی تھی۔ شام کو 4 بجے آفس سے آتی اور پھر کمرے میں بند ہو جاتی۔ رات کے کھانے پر اکثر وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ سلمان نے اسے کبھی مخاطب نہیں کیا تھا، پھر بھی وہ جب اس کی نظریں اپنی طرف اٹھتے دیکھتی تو نادم سی ہو جاتی، جانے وہ کیا سوچتا ہوگا۔ آج وہ طبیعت کی خرابی کی وجہ سے جلدی گھر آ گئی تھی۔ لاؤنج میں سب سے پہلے اس کی نظر سلمان پر پڑی۔ صوفے میں دھسا اخبار پڑھ رہا تھا اور اس کی آمد سے بے خبر تھا۔ حبیبہ نے سوچا کہ وہ تیزی سے گزر جائے، لیکن جو ہی اس نے قدم بڑھایا، سلمان کی نظر اس کی طرف اٹھی۔ وہ بے حد وجیح شخص تھا اور اس کی ایک نگاہ نے ہی حبیبہ کو بے حد کنفیوز کر دیا۔ السلام علیکم، وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ سلمان زیر لب جواب دیا اور پھر گھڑی پر وقت دیکھا۔ ابھی تو دن کا 1 بج رہا تھا۔ اس ایک ہفتے میں کم از کم وہ اس کی روٹین سے تو واقف ہو ہی چکا تھا۔ عفت بیگم نے چائے کا مگ میز پر رکھا تو وہ جو بظاہر اخبار پڑھ رہا تھا مگر حقیقتاً حبیبہ کے بارے میں سوچ رہا تھا بول پڑا۔ آپ کی مہمان بھی آ گئی ہیں، اس نے چائے کا کپ پکڑتے ہوئے اطلاع دی۔ کون، حبیبہ؟ انہوں نے حیران ہو کر پوچھا۔ ہاں، اس نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ اچھا، ابھی تو 1 بجا ہے، میں دیکھتی ہوں طبیعت نہ خراب ہو۔ ان کے لہجے میں اس کے لیے بہت محبت تھی جسے سلمان نے واضح طور پر محسوس کیا۔ اور بیٹا، وہ میری مہمان نہیں ہے، لیکن مما وہ یہاں رہتی کیوں ہیں؟ میں ریزن جاننا چاہتا ہوں، اس نے زور دے کر کہا۔ کوئی ریزن نہیں ہے، وہ ٹال کر اٹھ گئی۔ ان کا رخ حبیبہ کے کمرے کی طرف تھا۔ کچھ دیر بعد آئیں تو وہ دروازہ کھول کر کچھ تلاشنے لگی۔ کیا ڈھونڈ رہی ہیں؟ وہ پوچھ بیٹھا۔ حبیبہ کو ٹیمپریچر ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں چاہتی، گولی تلاش کر رہی ہوں۔ مما، موسم بدل رہا ہے، لاپرواہی مت کریں، وہ کہے بنا نہ رہ سکا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے دوا لے کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ تھوڑی ہی دیر بعد فیروزہ اندر داخل ہوئی تھی۔ السلام علیکم، تم لوگ تو یہاں امریکیوں سے زیادہ مصروف ہو۔ سلمان چند دن ہی میں بور ہو گیا تھا، اس لیے شکایتاً بولا۔ ارے نہیں بھائی، میں یونیورسٹی چلی گئی تھی، وہاں اینول فنکشن کی تیاری ہو رہی ہے، پروفیسر رحمان نے بلایا تھا۔ اور آپ بور کیوں ہوتے ہیں؟ کہیں گھومنے چلے جاتے۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کراچی کا ٹریفک دیکھ کر جی نہیں چاہتا۔ اس کے کہنے پر فیروزہ ہنستی چلی۔ اشمل اکیڈمی سے آئے اور حبیبہ بھی تو پھر باہر چلتے ہیں، اس میں جواباً فوراً وہ مسکرا کر بولا۔ آپ کی حبیبہ آ چکی ہے، شاید بیمار ہیں اور مما ان کی ذمہ داری میں بزی ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکا سا طنز تھا۔ اچھا، اس کی طبیعت کل سے ہی خراب تھی۔ فیروزہ کو فکر لاحق ہوئی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ تم سب اس کے لیے اتنے ہمدرد کیوں ہو رہے ہو۔ خواہ اسے VIP بنا رکھا ہے، وہ کیوں نہیں جاتی اپنے گھر؟ سلمان کی الجھن میں اضافہ ہوا۔ بھائی، اس کی کچھ مجبوریاں ہیں، فرون نے ٹالنے والے انداز میں کہا۔ ایسا کیا ہے اس کے ساتھ کہ وہ اپنے گھر سے نکل کر یہاں پڑی ہے؟ سلمان نے اکتاہٹ سے کہا۔ بھائی پلیز،
میں آپ کو بتا دوں گی مگر ابھی نہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ آپ کے سوالوں سے تنگ آ کر یہاں سے چلی جائے۔ فروزہ نے سنجیدگی سے کہا تو سلمان گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ وہ 4 دن بعد بستر سے اٹھنے کے قابل ہوئی تھی۔ اس کی بیماری کے دنوں میں جس طرح ان سب نے اس کا خیال رکھا تھا وہ بے حد شرمندہ تھی۔ فرو اس کے لیے دودھ میں والٹائن ملا کر لائی تو حبیبہ کی آنکھ بھر آئی۔ ہیلو پریٹی گرل، کیسی ہو؟ فرو نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے مسکراتی۔ تھینک گاڈ تم مسکرائی تو۔ اب تم ضرور چلو گی نا یونیورسٹی میرا ڈرامہ دیکھنے؟ فروا نے اس کے ہاتھ میں دودھ کا گلاس تھمایا۔ حبیبہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ عرفان بھی آئیں گے؟ نہیں یار، میں نروس ہو جاؤں گی۔ فروزہ کے چہرے پر دھنک رنگ پھیلے۔ حبیبہ کو بے ساختہ اس پر پیار آیا اور رشک بھی۔ کچھ دیر وہ فنکشن کے حوالے سے باتیں کرتی رہیں۔ اتنے میں اشمل فرو کو بلانے آ گئی کہ عرفان کا فون آیا ہے۔ فرو باہر نکل رہی تھی جب سلمان نے اندر آنے کی اجازت چاہی۔ بیٹھو بھائی، میں 2 منٹ میں آتی ہوں، وہ شریر لہجے میں کہہ کر خود باہر نکل گئی۔ سلمان کو آکورڈ تو لگا جبکہ حبیبہ نروس ہو گئی۔ اب کیسی ہیں حبیبہ؟ اس نے ایک دم آگے بڑھ کر کرسی کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں، وہ نظریں ملائے بغیر بولی۔ وہ اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گیا۔ میرا آنا برا تو نہیں لگا ایکچولی، یہاں سب کے لیے آپ اتنی اہم ہیں کہ مجھے احساس ہوا کہ اگر میں نے آپ کی عیادت نہ کی تو پتہ نہیں کیا اس کے لہجے میں طنز تھا یا شرارت، وہ سمجھ نہ سکی۔ حبیبہ نے تھوک نکل کر اسے دیکھا۔ شکریہ، وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ وہ اسی طرح نظر جھکائے بیٹھی رہی۔ حبیبہ، ایک بات پوچھوں آپ سے جو کہ میں اس گھر کے ہر فرد سے پوچھ چکا ہوں، حالانکہ میں بھی اسی گھر کا ایک فرد ہوں اور یہ بات میرے علم میں ہونا چاہیے، آپ پلیز میری بات کو غلط رنگ مت دیجیے گا۔ اس نے ایک غیر متوقع بات شروع کی تھی۔ حبیبہ کی دھڑکن مدھم ہونے لگی۔ مجھے اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ آپ یہاں رہ رہی ہیں، میں نے صرف اس لیے پوچھا کہ آئی فیل کہ اتنی اپنائیت اور توجہ کے باوجود آپ بہت الگ تھلگ سی رہتی ہیں، محتاط اور ریزرو۔ مجھے حیرت ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ سلمان نے رسانیت سے کہتے ہوئے پوچھا۔ میں جانتی ہوں میں نے آپ لوگوں کو ڈسٹرب نو، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میرا یہ مطلب نہیں۔ میں جانتا تھا کہ میں جب بھی آپ سے اس کے متعلق بات کروں گا آپ برا مانیں گی۔ اس کی نظر حبیبہ کے سرخ چہرے پر جمی تھی۔ اچانک دروازہ کھلا اور فیروزہ اندر داخل ہوئی۔ سلمان کرسی سے اٹھ گیا۔ اوکے، اب میں چلوں گا، اگر آپ کو میری کوئی بات بری لگی ہو تو سوری، سلمان سنجیدگی سے کہتے ہوئے باہر نکل کر گیا۔ فیروزہ نہ سمجھنے والے انداز میں دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا ہوا حبیبہ؟ کیا کہہ رہا تھا سلمان؟ فیروزہ فکر مند ہو گئی۔ کچھ نہیں۔ حبیبہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ بتاؤ نا، پھر اس نے تم سے سوری کیوں کی؟ اس نے اصرار کیا۔ وہ بہت عام سی بات کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ میں یہاں خود کو مس فٹ محسوس کرتی ہوں، شاید اسی لیے بیماری کا دورانیہ بڑھ گیا۔ وہ بمشکل مسکرائی۔ ایکچولی سلمان کو ہم لوگوں نے کچھ نہیں بتایا، بہرحال میں اب اسے منع کر دوں گی کہ وہ تم سے ایسی کوئی بات نہ کرے۔ فرو نے اسے تسلی دی۔ نہیں، مجھے ان کی کوئی بات بری نہیں لگی، کہتے ہوئے اس کے دل میں الگ سا ملال انگڑائی لے رہا تھا۔ شازل کا پروپوزل اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے تشمیر کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، سب نیچے بیٹھے ہیں، انوار انکل تو مٹھائی کا ٹوکرا بھی لائے ہیں، چلو ڈیڈی بلا رہے ہیں، تشمیر اپنی دھن میں بولے جا رہی تھی۔ تم سچ کہہ رہی ہو تشمیر؟ وہ بے یقین تھی۔ تو بھلا یہ مذاق میں کرنے والی بات ہے، آؤ نا۔ تشمیر نے اس کا ہاتھ پکڑا، حبیبہ کی جان پر بن آئی۔ اسے یہ سب ایک خواب لگ رہا تھا۔ شازل کا پروپوزل وہ خود کو یقین دلا رہی تھی کہ اس نے یہی سنا ہے۔ اگر دوریاں ختم کرنی ہے رافیہ تو یہ قدم اٹھانا ہی ہوگا۔ شازل ہمارا اکلوتا بیٹا ہے اور حبیبہ ہماری لاڈلی بیٹی ہوگی۔ حبیبہ نے اندر قدم رکھتے ہوئے سنا تھا۔ شازل زندگی کا ساتھی، اس کا دل گھبرانے لگا۔ اس شخص کا لیا دیا اکڑو انداز، کہاں عمر بھر کی رفاقت، وہ کیا کرے گی؟ اس نے مدد طلب نظروں سے رافیہ کو دیکھا۔ ان کے چہرے پر تو خود بے چینی تھی۔ سب سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ آپ جو فیصلہ کریں بڑے ابا، اس نے پتہ نہیں کس دل سے بڑے ابا کے پوچھنے پر رضامندی دی تھی، اور اب وہاں سب کے چہرے کھل اٹھے۔ وہ بے دم سی بیٹھی تھی، جانے کب پھپھو نے اس کے ہاتھ میں پیسے تھما کر منہ میٹھا کروایا اور کس نے پیار کیا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اب تک شوق کی کیفیت میں تھی۔ کل تک جو تصور تھا ایک خواب تھا، واضح ہوا تو چہرہ کس کا نکلا؟ شازل انوار کا۔ زندگی اچانک ہی بدل گئی تھی۔ اس کی انگلی میں پڑی انگوٹھی ہر پل اسے کسی کا احساس دلاتی رہتی۔ اس واقعے کو 10 دن گزر گئے تھے اور شازل نہیں آیا تھا۔ اسے ایک انتظار تھا مگر کچھ بھی نہیں ہوا۔ اس نام نہاد منگنی پر ماموں جان نے اعتراض کیا تھا اور ایبک اس تک بھی تو خبر پہنچی ہوگی، پھر اس کا فون کیوں نہیں آیا؟ اسے انتظار تھا۔ وہ کالج سے نکل رہی تھی جب اسے شازل نے روکا۔ وہ اسے یہاں دیکھ کر بے حد نروس ہوئی تھی۔ آؤ بیٹھو۔ اس نے دوسری طرف کا دروازہ کھول دیا۔ انکار کا کوئی جواز نہیں تھا۔ وہ نروس سی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ تمہیں برا تو نہیں لگ رہا؟ شازل نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ خاموش رہی کہ برا تو نہیں، اچھا بھی نہیں لگ رہا۔
تمہیں عجیب تو لگ رہا ہوگا نا، مجھے بھی لگ رہا ہے، سب بہت اچانک ہو گیا۔ اس نے حبیبہ کی طرف دیکھا، چند دن پہلے تک تو وہ اسے اہمیت دینے کو تیار نہیں تھی۔ تم خوش ہو حبیبہ؟ کئی سالوں میں پہلی بار اس نے اپنا نام شاذل کے ہونٹوں سے سنا تھا۔ حبیبہ، ہم دونوں ایک ہی ایج گروپ کے ہیں، تم اس گھبراہٹ سے نکلو اور مجھ سے نارمل انداز میں بات کرو جیسے ایبک سے کرتی ہو۔ شاذل کا انداز عام سا تھا۔ اس نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، وہ اسے دیکھ کر مسکرا دیا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے والی لڑکی تم ہوگی، جسے میں نے کبھی غور سے نہ دیکھا تھا، نہ سوچا تھا۔ وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا، تم نے بھی نہیں سوچا تھا نا؟ اور حبیبہ کا سر بے ساختہ نفی میں ہل گیا۔ کولڈ ڈرنک لوگی؟ کچھ دیر بعد مسکراتے شاذل نے پوچھا۔ نہیں، گھر چلو۔ اس نے فوراً کہا، اوکے، جب گھر سے پک کروں گا تو انکار تو نہیں کرو گی؟ لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی۔ وہ نہ مسکرا سکی نہ سر اٹھا کر اسے دیکھ سکی۔ میں نے سنا ہے فیونسی کو انگیجمنٹ کے بعد گفٹ دینے سے محبت بڑھتی، اور چونکہ یہاں تو ابھی شروع ہی نہیں ہوئی، اس لیے یہ پیش قدمی بہت ضروری ہے۔ اس نے خوبصورت سی گھڑی اس کی طرف بڑھائی۔ شاذل، اس کی ضرورت؟ اس نے روکنا چاہا۔ پلیز، شاذل نے اصرار سے کہا تو اس نے جھجکتے ہوئے گھڑی تھام لی اور جلدی سے دروازہ کھول کر اتر گئی۔ شاذل نے مسکراتے ہوئے گاڑی واپس موڑ لی۔ ایبک اس سے ناراض تھا، جبھی تو بغیر ملے ہی چلا گیا۔ اسے سخت غصہ آیا۔ غصے کے علاوہ بھی کچھ تھا جس کا کوئی نام نہیں تھا۔ تقریباً 2 ماہ بعد وہ دوبارہ آیا تو ملنے آیا۔ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئے؟ منگنی کی مبارکباد تک نہیں دی، حبیبہ نے شکوہ کیا۔ مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی تمہاری اس بے جوڑ منگنی کی، وہ صفائی سے بولا۔ وہ جانتی تھی وہ یہی کہے گا۔ کچھ فیصلے مصلحتوں کے تحت کرنا پڑتے ہیں ایبک۔ اس نے اپنے ڈولتے ہوئے دل کو سنبھالا۔ مصلحتوں اور شرطوں پر طے کیے گئے رشتے پائیدار نہیں ہوتے، وہ تمہارے قابل نہیں، ایبک نے تلخی سے کہا۔ ایبک، میرا دل برا مت کرو۔ اس نے بڑی مشکلوں سے خود کو اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر آمادہ کیا تھا۔ اور اب پھر کیا ہوگا؟ تم انکار کر دو گی؟ ایبک نے چٹک کر پوچھا۔ نہیں، وہ تلملا کر بولی۔ تشمیر کالج جانے لگی ہے؟ اس نے شاید جان بوجھ کر پوچھا تھا۔ خود تو جیسے تمہارا ٹیسٹ بہت زبردست ہے نا، وہ جل کر بولی۔ ظاہر ہے، تمہارا کزن ہوں، تمہارا اثر تو ہوگا، وہ دو بدو بولا اور وہ اسے گھور کر رہ گئی، پھر سر جھٹکتے ہوئے اندر کی سمت بڑھ گئی۔ جو ہی اس نے رافیہ کے بیڈ روم میں قدم رکھا، اس کی چیخ نکل گئی، ممی! وہ فرش پر گری رافیہ کی طرف دوڑی۔ ایبک اگلے ہی لمحے کمرے میں تھا۔ رافیہ بے ہوش پڑی تھیں۔ 3 دن ہسپتال رہنے کے بعد رافیہ ڈسچارج کی گئی تھیں۔ انہیں بہت سیریس ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ کچھ دیر ہو جاتی تو حبیبہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ اسے اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی اور وہ اب رافیہ کا سایہ بنی رہتی۔ شاذل صرف ایک بار انہیں دیکھنے آیا، حالانکہ ایبک جتنے دن لاہور میں رہا آتا رہا، حبیبہ کو حوصلہ دیتا رہا۔ دوائیں وغیرہ لانے کی ذمہ داری بھی اس نے لے رکھی تھی۔ 2 ہفتوں میں دوبارہ میڈیکل چیک اپ کے لیے خود لے کر گیا تھا۔ کہیں کچھ تھا جو حبیبہ کو چین نہ لینے دیتا تھا۔ پنڈی جانے سے پہلے وہ رافیہ سے ملنے آیا تھا، مگر اسے اداس اور پریشان دیکھ کر نہ رہ سکا۔ چلو تمہیں گھما لاؤں، میرا دل نہیں چاہ رہا تمہارے دل کی ایسی کی تیسی، فوراً اٹھ جاؤ۔ اس نے چٹکی بجائی تھی۔ چلی جاؤ حبیبہ، اتنے دن سے تم گھر سے نہیں نکلی ہو، رافیہ نے اسے دیکھتے ہوئے محبت سے کہا۔ تو وہ صرف ماں کا دل رکھنے کے لیے جانے کے لیے تیار ہو گئی، اور جب وہ نیچے آئی تو شاذل پھپھو کے ساتھ اندر آ رہا تھا۔ میں ذرا حبیبہ کو باہر لے جا رہا ہوں، ایبک نے جانے کیا سوچ کر کہا۔ حبیبہ کو سخت ندامت ہوئی۔ ہاں جاؤ، میں شام تک یہیں ہوں، پھپھو اسے پیار سے دیکھتے ہوئے بولی۔ آؤ شاذل، تم بھی چلو، ایبک نے آفر کی۔ نہیں، آپ لوگ جائیں۔ اس کا لہجہ اسپاٹ تھا، حبیبہ کو محسوس ہوا، لیکن ایبک بھی اپنے نام کا ایک تھا۔ تھینکس کہہ کر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ایبک، پھر کبھی چلیں گے، اچھا نہیں لگتا، حبیبہ نے گاڑی میں بیٹھتے ہی اسے کہا۔ اپنے منگیتر اور ساس کو دیکھ کر پاگل مت ہو جایا کرو، آ جائیں گے 1 گھنٹے تک۔ اس نے ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گاڑی ریورس کی اور حبیبہ پریشان سی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ بھائی جان، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، میں اپنی زندگی میں حبیبہ کے فرض سے فارغ ہونا چاہتی ہوں۔ فاطمہ سے کہے کہ وہ شادی کا دن رکھنے آ جائے۔ عامر صاحب رات کو رافیہ کی خیریت معلوم کرنے آئے تھے اور چائے لے کر جاتے ہوئے اس نے ممی کو کہتے سنا، وہ دونوں ہی ابھی پڑھ رہے ہیں رافیہ۔ عامر صاحب نے اعتراض کیا، یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، دونوں کے امتحانات ہونے والے ہیں، پھر شاذل نے تو شو روم ہی دیکھنا ہے نا، رافیہ نے نکاح زدہ لہجے میں کہا۔ وہ کچھ دیر سر جھکائے خاموش بیٹھے رہے۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں، بالآخر وہ بولے۔ شاذل سے شادی جانے کیوں اس کا دل بے چین سا ہونے لگا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا یہ رشتہ کتنا بے جوڑ ہے۔ وہ اسے صرف 6 ماہ بڑا تھا۔ 22 سال کے شاذل کو باحیثیت شوہر سوچتی تو دل کا خون ہونے لگتا۔ پہلے اس نے سوچا تائی جان سے بات کرے گی، وہ ممی کو سمجھائیں گی کہ چند سال اور انتظار کر لیں۔ پھر اس نے حت المقدور مزاحمت بھی کی، مگر رافیہ کے پاس ہر بات کا ہی جواب تھا۔ میری آخری خوشی تم ہو حبیبہ، اور وہ دل محسوس کر رہ گئی۔ انہیں کیسے بتاتی کہ اسے شاذل اس حیثیت سے پسند ہی نہیں۔ بالآخر شادی کی تاریخ طے ہو گئی۔
اس کے دل پر ایک بوجھ آن پڑا۔ ایبک کو خبر پہنچی تو اس نے وہاں سے فون کیا۔ کیا جلدی ہے پھپھو کو تمہاری شادی کی؟ اس نے ناراضگی سے پوچھا۔ وہ بیمار ہیں ایبک، اس نے منمنا کر کہا۔ کیا فلمی سچویشن کریٹ کر رکھی ہے؟ وہ سختی سے چلایا۔ تم آؤ گے؟ اس نے ایک مہم سی امید کے ساتھ پوچھا۔ مجھے فرصت نہیں ہے، روٹھے پن سے کہہ رہا تھا۔ میں تمہاری کزن ہوں، دوست بھی، پھر بھی تم نہیں آؤ گے؟ کچھ اور تھا جو اس کے وجود میں کروٹ لے رہا تھا۔ ایبک، پھپھو نے کہا ہے کہ ہم دونوں اکٹھے پڑھیں گے اور پھر… شٹ اپ حبیبہ، تم اتنی احمق ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ ایبک نے اس کی بات کاٹی تو حبیبہ نے جھلا کر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا اور فون رکھتے ہی عجیب سی بے قلی نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ کیا تھا اگر شاذل کی جگہ؟ بہت بے بس ہو کر اس نے سوچا، اور شاید اس کا رواں رواں اسی اقرار کا منتظر تھا۔ پھر تو وہ طوفان اٹھے کہ وہ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے اپنے آنسو روکتی رہ گئی۔ فون کی بیل دوبارہ ہونے لگی۔ بہت دیر بعد اس نے ریسیور اٹھایا۔ کچھ اور رہ گیا ہے تو وہ بھی کہہ دو، وہ چھوٹتے ہی بولی۔ دوسری طرف خاموشی تھی۔ میرے دکھ کو بانٹ نہیں سکتے تو بار بار فون مت کرو ایبک، اس کی آواز میں آنسو غالب تھے۔ تم ہی کہو کیسے سنواروں، کیسے سنبھالوں، ایبک نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ حبیبہ نے اپنی سسکی روکی۔ رو مت حبیبہ، سنبھل کر رکھو یہ آنسو، وہ تلخی سے بولا۔ کتنے کھٹور ہو تم ایبک، اس نے اپنے آنسو پونچھے۔ اچھا، اور پھر دونوں کے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا۔ خدا حافظ۔ لمحوں بعد ایبک نے بلاخر فون رکھ دیا۔ حبیبہ کے آنسو خشک ہو چکے تھے۔ اس کی پلکوں پر کہیں کوئی موتی اٹکا رہ گیا تھا۔ اسے اپنے اندر ایک خالی پن سا محسوس ہو رہا تھا۔ ایبک نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، پھر بھی اسے بہت کچھ کہہ گیا تھا۔ وہ اب جو اس سے نابینا تھا دونوں جانب عیاں ہو چکا تھا۔ تمہیں کیا معلوم کہ مجھے کیا دکھ ہے؟ تیری کچ ادائی، تیری بے وفائی کا دکھ ہے۔ دل کو چھوڑو، آنکھوں نے بھی رسوا کیا بہت۔ تیرے سامنے بہتے آنسوؤں کا دکھ ہے۔ یوں تو یہ زندگی پچھتاوے پہ محیط، جس لمحے اترا دل میں تم، اس لمحے کا دکھ ہے۔ وہ لان میں بیٹھی ڈائری پڑھ رہی تھی۔ یہ غزل پڑھ کر اکثر زخموں سے خون رسنے لگتا تھا اور آنکھیں نم ہو جاتی تھیں۔ پورٹیکو میں آ کر رکنے والی گاڑی کی آواز نے اس کی سوچ کا تسلسل توڑ دیا۔ یہ سلمان تھا جو آج کل باقاعدگی سے آفس جا رہا تھا، تو اسے دیکھ کر حبیبہ نے بے اختیار ڈائری بند کر دی تھی۔ ہیلو، کیا حال ہے آپ کا؟ اس نے بہت شائستہ لہجے میں پوچھا تھا۔ ٹھیک ہوں، اس نے رٹا رٹایا جواب دیا اور وہ سر ہلاتے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ حبیبہ باجی، بیگم صاحبہ آپ کو اندر بلا رہی ہیں۔ ملازمہ کی آواز پر وہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ لاؤنج میں اشمل، سلمان اور عفت بیگم موجود تھے۔ مبارک ہو بھائی، بس تمہاری فروغ کی رخصتی کے دن آن پہنچے۔ عفت بیگم بہت خوش تھیں۔ سلمان اندازہ نہیں کر سکا کہ اس کے چہرے پر اترنے والے تاثرات خوشی کے تھے یا… مبارک ہو آپ کو، وہ مسکرائی۔ ہاں میں تو بہت خوش ہوں، ابھی عرفان کی ممی کا فون آیا تھا، وہ لوگ سنڈے کو باقاعدہ رسم کے لیے آنے کا کہہ رہے ہیں، انہوں نے بتایا۔ حبیبہ ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ اشمل، ذرا فروغ کو فون تو ملاؤ، کہاں رہ گئی؟ انہوں نے اشمل سے کہا، پھر خود ہی وہاں سے اٹھ گئیں۔ حبیبہ سر جھکائے ڈائری کے سرور پر انگلیاں پھیرنے لگی۔ سلمان چائے کے گھونٹ بھرتے ہوئے کنکھیوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ حبیبہ کے گمسم ہونے کی وجہ کیا ہو سکتی ہے۔ آپ چائے لینا؟ سلمان نے اچانک اسے مخاطب کیا تو اس نے ہڑبڑا کر اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے کپ اٹھا لیا۔ عفت دوبارہ آ کر بیٹھ گئی۔ سب تیاری مکمل ہے، جو رہ گئی ہے 15-20 دنوں میں مکمل ہو جائے گی۔ خوشی ان کے لہجے سے عیاں تھی۔ ممی، ویسے میں فرو سے بڑا ہوں، آپ کو پہلے میرا سوچنا چاہیے تھا، سلمان شرارت سے بولا۔ تمہارا بھی سوچ رکھا ہے، وقت تو آنے دو، عفت نے پیار سے کہا۔ سلمان نے حبیبہ کی طرف دیکھا، وہ ان سے لاتعلق بنی بیٹھی تھی۔ ممی، آپ ہی خالہ جان کی طرف ہیں، خالہ جان آپ کو بلا رہی ہیں، اشمل نے آ کر بتایا تو عفت پھر اٹھ کر چل دی۔ حبیبہ بھی ساتھ ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں؟ اشمل نے اسے روکا۔ اپنے کمرے میں۔ وہ ذرا کی ذرا رکی۔ آپ کمرے میں جا کر بور ہوتی رہیں گی، یہیں بیٹھ کر فروغ آپی کی شادی کے لیے ڈریس چوز کرتے ہیں اور ہلے گلے کا پروگرام بناتے ہیں۔ اشمل گویا مچل ہی گئی تھی۔ حبیبہ کے ساتھ ساتھ سلمان کے لبوں پر بھی بے اختیار سی مسکراہٹ در آئی۔ ہاں ضرور کریں گے، ابھی فروغ آئے تو اس کے ساتھ مل کر کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے نرمی سے کہہ کر اشمل کو ٹالا۔ سلمان نے بغور حبیبہ کا چہرہ دیکھا اور سلمان کی نگاہوں نے اس کے اوجھل ہونے تک اس کا تعاقب کیا تھا۔ کمرے میں آ کر اس کے سارے خدشات بے بسی میں ڈھل گئے تھے۔ کہاں جاؤں گی میں؟ وہ بے چینی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں اور پھر رخصتی کا وقت بھی آن پہنچا۔ اپنی ہستی ایک تماشا لگ رہی تھی۔ اس نے کئی بار جملہ سنا تھا، دلہا کم عمر ہے، کتنے شکوے شکایت لبوں پر مچل کر رہ گئے۔ ایبک شادی پر نہیں آیا تھا۔ اوہ گاڈ، کتنا مشکل کام ہے دلہا بننا۔ شاذل نے حجلہ عروسی میں آ کر پہلی بات یہی کہی تھی۔ میں تو بہت تھک گیا ہوں۔ حبیبہ تم بھی تھک گئی ہوگی۔ اوکے دین، تم چینج کر کے آرام کرو اور میں بھی، وہ اس کے قریب بیٹھ کر کہہ رہا تھا، پھر یکدم جیسے اسے کچھ یاد آیا۔ اوہ آئی سی،
वो तुम्हारा रोनमाई का गिफ्ट तो रह ही गया। उसने शेरवानी की जेब में हाथ डालकर डबिया निकाली और उसकी तरफ बढ़ाई। ये तुम्हारे लिए। कुछ देर वो उसे देखता रहा, फिर गुड नाइट कहते हुए कमरे से निकल गया। उसने हैरत से मखमल की डबिया की तरफ देखा और फिर उसकी नज़र सिंघार में इसके आईने में अपने अक्स पर जा ठहरी। उसका चेहरा धुआं धुआं और दिल सुलग रहा था। क्या ये होती है शादी और सच्ची खुशी? उसका इंतज़ार हर एक लड़की करती है, सिर्फ इंतज़ार ही नहीं, उसको अपने ख्वाबों में सजा लेती है। क्या इसके लिए ये ख्वाब उसकी दिल की दुनिया अंधेर कर दें? वो जान चुकी थी कि रिश्तों को जोड़ने के चक्कर में वो अंधे कुएं में आन गिरी है। शादी के एक हफ्ते बाद जब वो माँ के घर आई तो एबिक का फ़ोन आया, तो दिल को मजबूत करके उसने खुद को बात करने पर आमादा किया। हेलो, शादी मुबारक। उसके लहजे में जख्म जख्म कर देने वाली तलखी थी। ना चाहते हुए भी उसकी आंखें झलक पड़ी। फिर दोनों ही कितनी देर तक कुछ ना कह सके। आई एम सॉरी हबीबा। किस बात की सॉरी? तुमने क्या किया है? मेरी मैयत पर नहीं आए, सो वॉट? मातम तो रोज़ होता है, किसी भी वक्त आ जाना। हबीबा, फॉर गॉड सेक ऐसी बातें मत करो। एबिक तड़प कर बोला। तो फिर मुझे फ़ोन मत करना। कभी नहीं एबिक, कभी भी नहीं। उसने फ़ोन पटक दिया और अपने आंसुओं पर काबू पाने की कोशिश करने लगी। चंद लम्हों बाद फ़ोन की बेल दोबारा होने लगी। उसने खुद को संभालते हुए फ़ोन उठाया। आई एम सॉरी एबिक, वो अपने भीगे रुखसार पहुँचते हुए बोली। मैं शाज़ल बोल रहा हूँ, बहुत सख्त लहजे में जताया गया और वो शाज़ल की आवाज़ सुनकर चकरा ही गई। शाज़ल, वो अभी एबिक, वो मैं उसे समझ नहीं आया वो क्या कहे। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकूँगा। तुम ड्राइवर के साथ आ जाना, अगर चाहो तो वहीं रह सकती हो, वरना कल मम्मी ले आएंगी। उसने बहुत रुखाई से बात मुकम्मल की थी। नहीं, मैं इस वक्त ड्राइवर के साथ नहीं आऊँगी। वो अटक अटक कर बोली। ठीक है, खुदाफिज़। फ़ोन बंद हो गया। किसका फ़ोन है हबीबा? राफिया जाने कब कमरे में आई थी। वो मम्मी शाज़ल का था, कह रहा था मैं यहीं रह जाऊँ। उसने नज़रें चुराईं, मगर राफिया से उसकी रोई रोई आंखें छुपी ना रह सकीं। हबीबा, शाज़ल ने कुछ कहा है? तुम रो रही हो? वो तड़प कर उसके करीब हुई। नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। वो चाहते हुए भी लहजे को बर्दाश्त ना कर सकी और जल्दी अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। राफिया के दिल को धचका सा लगा था। इम्तिहानात करीब आ रहे थे। उसे अपने दोस्तों के ज़रिए मालूम हुआ कि फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। उसे अपनी लाइल्मी पर सख्त अफसोस हुआ, मगर साथ ही दुख भी। ये बात शाज़ल भी उसे बता सकता था, तो क्या वो इम्तिहानात नहीं दे रहा? उसने सोचा। और जब शाम को वो दोस्तों के साथ सैर सपाटे के करके वापस आया तो उसने पूछ लिया। वो सर झटक कर जूते उतारने लगा। शाज़ल, मैं कुछ पूछ रही हूँ, तुम्हें मेरी फ़िक्र है या अपनी? मगर मेरी फ़िक्र ना करो, और अगर अपनी है तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुम इम्तिहानात नहीं दोगी। उसने हबीबा की तरफ देखे बगैर कहा। क्या मतलब? मेरा फाइनल ईयर है, चाहे डबल फीस जमा करवानी पड़े, मैं साल ज़ाया नहीं करूँगी शाज़ल। और तुमने भी मुझे नहीं बताया, खुद तुम फॉर्म जमा करवा चुके हो। हैरत और गुस्से से उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। मैंने ज़रूरी नहीं समझा, और फाइनल ईयर से पहले लड़की की शादी हो जाए तो ज़रूरी है कि वो अगला कदम शौहर की मर्ज़ी से उठाए। मैंने तुमसे नौकरी नहीं करवानी, इम्तिहान देने का ख्याल तुम दिल से निकाल दो। शाज़ल ने तलखी से कहा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, शादी तो तुम्हारी भी हुई है, तुम भी इम्तिहानात ना दो। उस पर कोई बिजली सी गिरी थी। यू शट अप। मैं तुम्हारी इजाज़त का पाबंद नहीं, तुम मेरी इजाज़त की मोहताज हो। वो हकारत से बोला तो हबीबा सदमे से गिंग रह गई। मैं फूफो से बात करूँगी, अंकल से भी। तुम ऐसा कर सकते हो? वो रो देने को थी। तुम्हारा शौहर हूँ मैं, फुफ्फो या अंकल नहीं। मुझसे उलझोगी तो पछताओगी। उसने उंगली उठाकर वार्न किया। खुद तुम पढ़ो और मुझ पर पाबंदी है, और कितना गिरोगे? वो तिलमिला गई। इतना जितना तुम मुझसे मुकाबला करने की कोशिश करोगी। सुन लिया, अब दफ़ा हो जाओ, मुझे पढ़ने दो। वो तनफुर से बोला। शाज़ल, उसने लबों पर आई सिसकी रोकी। मैं किसी को नहीं मानूंगा, और किसी ने मनाने की कोशिश की तो तुम्हें हमेशा के लिए यहाँ से जाना होगा। ये बात तुम हमेशा अपने जहन में रखना, उसने सर्द लहजे में कहा, और वो पथराई सी उसे देखती रह गई। हबीबा ने फिर भी फूफो से बात की थी, वो शायद पहले से जानती थी। मैं तो चाहती हूँ बेटा कि तुम पढ़ो, लेकिन शाज़ल, वो ज़रा उल्टे दिमाग का है, कुछ गलत सलत कर बैठा तो बहुत बदनामी होगी। फूफो ने बहुत टूटे हुए लहजे में कहा था, गोया वो बेबस थी। अलबत्ता अंकल आमिर शाह जल पर बरहम हुए थे। चंद माह की बात है, उसे पेपर देने दो, फिर आगे नहीं पढ़ेगी। उन्होंने कहा। मामू जान, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इम्तिहानात ज़रूरी नहीं, उसने हर लिहाज मरवत बलाए ताक रखते हुए कहा था। उनके लिए इससे ज़्यादा शर्मिंदगी का मुकाम और क्या था? अनवार से भी यही कहा कि अगर आपने अपनी मनमानियाँ ही करनी है तो हबीबा को घर बिठा लें। राफिया की तबीयत ख़राब हो गई थी। इन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनकी ख्वाहिश यूँ सज़ा बनकर उनके सामने आ सकती है। ये क्या कर दिया मैंने भाईजान? वो निढाल सी हो गई थी। बिलाखिर हबीबा को ही सब्र करना पड़ा। अभी शादी के दिन ही कितने हुए थे। वो तमाशा बनना नहीं चाहती थी। फ़िरोज़ा की शादी की तैयारियां धूमधाम से हो रही थीं। वैसे भी इरफान बहुत अच्छा लड़का था।
فیروزہ پر جان نچھاور کرنے والا۔ جب سے شادی کا دن طے ہوا تھا اس کا اصرار تھا کہ ایک بار وہ کوئی ایک چیز تو اس کے ساتھ مل کر خریدے، مگر اس معاملے میں انکل حسام اور آنٹی عفت بھی ذرا پرانے خیالات کے تھے۔ اب تو شادی میں صرف چند دن باقی تھے اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی تو وہ سلمان کے ساتھ شاپنگ کے لیے نکل رہی تھی کہ عرفان کا فون آ گیا۔ میں بھی آ رہا ہوں، فیروزہ اسے منع کرتی رہی مگر اس نے انسنی کی اور فون بند کر دیا۔ 1 گھنٹہ پھرنے پھرانے کے بعد طارق روڈ پر ان کی عرفان سے ملاقات ہو گئی تھی۔ فیروزہ کچھ شرمائی، کچھ خفا سی اس سے بچ رہی تھی اور یوں بے نیاز بنا سلمان کے ساتھ مصروف تھا جیسے وہ اس کا انتظار کر رہا ہو۔ ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے فیروزہ کو بھی مخاطب کر لیا۔ کیوں آئے ہیں آپ؟ تمہیں دیکھنے؟ وہ شوق ہوا۔ فیروزہ جھینپ گئی۔ پھر وہ کافی دیر ان کے ساتھ ہی رہا۔ اب گھر چلنا چاہیے، سلمان کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ نہیں بھائی، ابھی خالہ جان کو یہ شرٹس دینی ہے سلنے کے لیے۔ فیروزہ جلدی سے بولی، میں نہیں جا رہا، کل چلی جانا۔ سلمان نے فوراً انکار کر دیا، کل اور کام بھی نپٹانے ہیں، پلیز میں تھک گیا ہوں، تم عرفان کے ساتھ چلی جاؤ، میں گھر جاؤں گا اب۔ سلمان نے فوراً ہی عرفان کا نام لیا اور وہ تیار تھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ اور حبیبہ گھر چلے جائیں، مجھے عرفان ڈراپ کر دے گا، فرو نے کہا۔ عرفان سر جھکائے مسکرا رہا تھا۔ فرو اپنی تیزی پر خود ہی جھینپ گئی اور حبیبہ حیرت سے اس کا منہ دیکھتی رہی جو اسے سلمان کے ساتھ بھیج رہی تھی۔ اوکے تو پھر ہم چلیں حبیبہ؟ سلمان نے منتظر نظروں سے حبیبہ کو دیکھا۔ بس یہ بیگز بھی لے جائیں۔ فرو نے دانستہ حبیبہ کی طرف دیکھنے سے گریز کیا۔ سلمان باہر نکلا تو حبیبہ بھی اس کے پیچھے چلی آئی۔ پچھلی سیٹ پر شاپنگ بیگز رکھتے ہوئے اس نے اگلی سیٹ کا دروازہ حبیبہ کے لیے کھول دیا۔ وہ جھجکتی ہوئی بیٹھ گئی۔ سلمان گاڑی پارکنگ لاٹ سے نکالتے ہوئے بے ساختہ بول اٹھا، اوہ گاڈ، حقیقت مجھے اب پتہ چلا ہے کہ مرد عورتوں کے ساتھ شاپنگ کرنے سے اتنے الرجک کیوں ہوتے ہیں۔ دو بڑے تسلسل سے اپنی بے چارگی کا اظہار کر رہا تھا وہ۔ حبیبہ نروس سی ہو رہی تھی۔ سلمان نے اپنی بات کا کوئی رد عمل نہ پا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ آپ صرف روتی ہیں یا سوتی ہیں؟ بولتی کوئی نہیں۔ وہ زیر لب مسکرا رہا تھا۔ ضرورت پڑنے پر بات کر لیتی ہوں، اس نے کچھ توقف سے مجبوراً جواب دیا تھا کیونکہ وہ مسلسل اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ او آئی سی، تو آپ مجھ سے بات کرنا ضروری نہیں سمجھتی؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ سلمان نے اپنی بمشکل ہنسی روکی۔ فیروزہ کی شادی ہو رہی ہے، آپ مجھے کچھ اپسیٹ لگ رہی ہیں۔ نہیں تو میں بہت خوش ہوں، صرف ریزیڈنسی۔ وہ چپ ہو گئی تھی۔ کیوں بھائی، کیا فرو جاتے ہوئے ہمارا گھر بیکمنٹ آل کر لے جائے گی؟ شرارت سے مسکرایا۔ حبیبہ نے کچھ جواب نہیں دیا۔ دیکھیں بھائی، میں بہت شریف لڑکا ہوں، آپ میری وجہ سے ڈسٹرب ہیں تو میں شادی اٹینڈ کرتے واپس چلا جاتا ہوں، وہ کچھ شوخی سے کہہ رہا تھا۔ حبیبہ اسے محض دیکھ کر رہ گئی۔ سلمان نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا، پھر خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ اف یو ڈونٹ مائنڈ، اگر میں اپنے سفر کو میوزک کے ساتھ خوشگوار بنانا چاہوں تو۔ وہ منتظر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ حبیبہ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ مجھے چھچورے کا لقب دیں، میری چوائس بہت زبردست ہے، اس نے کہتے ہوئے کیسٹ پلیئر آن کر دیا۔ مورا جیا نہ لگے بن تیرے یار، وہ واقعی غزل کے ایک ایک لفظ میں ڈوبتی چلی گئی۔ سیٹ کی پوچھ سے سر ٹکا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں اور جب گاڑی کے ہارن پر آنکھیں کھلیں تو وہ گھر پہنچ چکی تھی اور سلمان اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی۔ شاید آپ مجھے اس سے زیادہ تھک گئی ہیں، وہ مسکرا کر بولا اور وہ کچھ کہے بغیر گاڑی سے اتر گئی۔ سلمان نے اس اجنبی لڑکی کو دیکھا جو دل کے بہت قریب مگر دسترس سے بہت دور تھی۔ شاذل امتحانات دے رہا تھا، حبیبہ دل میں سلگتی رہی۔ اس نے تو صرف یہ خواہش کی تھی کہ وہ ان رشتوں سے ملے جو اس کا حق ہے، جن کا وہ خون ہے۔ یہ کب چاہا تھا کہ وہ ایسی بھیانک صورتحال سے دوچار ہو جائے گی۔ شادی کے دن سے آج تک اس نے حبیبہ کے دامن میں خوشی کا ایک لمحہ بھی نہیں ڈالا تھا، بلکہ اس نے حبیبہ پر ناجائز پابندیاں لگانا شروع کر دی تھیں۔ میں کہ نہیں جانا، فون پر کسی سہیلی سے بات نہیں کرنی، اور ایبک کا تو نام بھی سننے کا روادار نہ تھا۔ حبیبہ نے اپنے ہونٹوں کو سی لیا تھا۔ کم از کم وہ ماں کی بیماری کے دوران انہیں مزید تکلیف نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ نہیں جتانا چاہتی تھی کہ ان کے رشتوں نے مزید قریب آ کر اسے تہی دامن کر دیا۔ شاذل، ممی کی طبیعت بہت خراب ہے، میں چند دن وہاں ان کے پاس رہنا چاہتی ہوں۔ وہ پڑھ رہا تھا جب حبیبہ نے اس سے اجازت طلب کی۔ فون کر کے خبر لے لو جانے کی، اور وہ بھی رہنے کی قطع ضرورت نہیں، وہ رکھائی سے بولا۔ شاذل، وہ میری ممی ہے، انہیں میری ضرورت ہے۔ وہ تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی بے حسی پر شاذل نے کتاب کی اوٹ سے اسے گھورا۔ تنفر سے سر جھٹکتے اس نے کروٹ بدلی۔ شاذل، مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہے ہو؟ وہ بے بسی سے رو دی۔ شاذل نے کتاب بند کر کے ایک طرف رکھی۔ کیا مصیبت مچا رکھی ہے تم نے؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ چلایا۔ تم سب دھوکے باز ہو، غیروں سے بھی بدتر، کینہ پرور، ایک لاچار بے سہارا عورت کو مرتے دیکھنا چاہتے ہو، محض میرے اس باپ کو ٹارچر کرنے کے لیے جو اس دنیا میں نہیں ہے۔ تف ہے تمہاری۔ زوردار تھپڑ حبیبہ کو گنگ کر گیا۔ اس نے مزید کچھ کہنے کے لیے خود کو باز رکھا
پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اگلے دن صبح ہی ممی کا فون آ گیا۔ ان کی طبیعت بہت خراب رہی تھی رات بھر۔ تب اس نے کسی کی پرواہ نہ کی۔ شاذل پیپر دینے گیا تو وہ پھپھو کے ساتھ گھر آ گئی۔ ہاں، اتنا سہارا اسے ضرور تھا کہ اس سارے کھیل میں پھپھو بہت بے بس ہو گئی تھیں۔ وہ شاذل کو انوار انکل کی باتوں کے اثر سے نکالنے کی کوشش کرتی تھی، مگر اتنے سال نفرت میں زیادہ طاقت تھی، اور اب تو وہ خود مال غنیمت کی طرح اس کے قدموں میں آ گئی تھی۔ اسے دیکھ کر رافیہ کا دل بھی تڑپ اٹھا، بیٹی کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر۔ تم خوش نہیں ہو نا؟ ان کے سوال پر فاطمہ پھپھو کی نظریں جھک گئیں۔ میں خوش ہوں امی، بس آپ کی وجہ سے بہت پریشان ہو گئی، اور آپ کو کچھ ہو گیا تو؟ پھر پھپھو اسے وہیں چھوڑ کر چلی گئی، اور وہ ماں کے سہانے بیٹھی ان کا ہاتھ تھامے انہیں تسلی دیتی رہی۔ اگلے دن شاذل رافیہ کی عیادت کو آیا۔ اسے قدرے حیرت ہوئی تھی۔ کچھ دیر بالکل نارمل سا رہا، پھر اس سے مخاطب ہوا۔ حبیبہ، میں سوچ رہا تھا کہ میں کافی عرصے کے لیے فارغ ہوں۔ شادی کے بعد ہم لوگ کہیں گھومنے نہیں گئے، تو 15-20 دن کے لیے کاغان ناران چلتے ہیں، پھر تو میں آفس جانے لگوں گا۔ اس نے کوئی دھماکہ کیا تھا، اور وہ بھی رافیہ کی موجودگی میں۔ کتنی ہی دیر اسے اپنی سماعت پر شبہ رہا تھا۔ 6 ماہ میں وہ اسے ایک بار بھی باہر نہ لے کر گیا تھا۔ تو اب ممی کی طبیعت خراب ہے، میں کہیں نہیں جا رہی، اس نے انکار کر دیا۔ شاذل نے رافیہ کی طرف دیکھا۔ میں ٹھیک ہوں حبیبہ، تم چلی جاؤ۔ شاذل ٹھیک کہہ رہا ہے، ممی نے رسان سے کہا۔ جی ممی، میں نے تو ٹکٹ بھی کنفرم کروا دی ہے، اسلام آباد بائی ایئر جائیں گے۔ وہ دانت کچکچا کر رہ گئی۔ پھر تو وہ اسے کل واپس آنے کا کہہ کر جانے لگا، تو وہ دروازوں تک اسے چھوڑنے آئی تھی۔ تمہیں یہ خیال کیسے آیا کہ میں انسان ہوں اور تمہاری منقوہہ؟ وہ تیکھے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ یہ سوال اپنی ماں کے سامنے پوچھے تو میں تمہیں جواب دیتا۔ وہ تمسخر سے ہنسا۔ جانتی ہو تمہاری چالوں کو، تم صرف مجھے میری ماں سے دور کرنا چاہتے ہو، اور میں نہیں جا رہی تمہارے ساتھ، سنا تم نے؟ وہ تلملا کر بولی۔ یہ تو وقت بتائے گا کہ اگر تم نہ گئی تو کیا ہوگا۔ وہ اس سے در پردہ دھمکی دے رہا تھا۔ وہ شوق رہ گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ بوجھل قدموں سے اندر آئی تو ممی کا لیکچر تیار تھا۔ تمہیں ابھی اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا حبیبہ، میں بالکل ٹھیک ہوں اب۔ آنکھوں میں آئے آنسو پی کر اس نے ماں کو دیکھا۔ اچھی بات ہے نا، وہ تمہیں لے جا رہا ہے، پتہ نہیں کون سے لمحے زندگی کی خوبصورتیوں کو حقیقت میں بدل دے۔ وہ پر امید سے اسے سمجھا رہی تھیں۔ آپ کو کیا پتہ ممی، وہ مجھے کیوں لے جا رہا ہے؟ وہ صرف میرا حاکم ہے اور کچھ نہیں۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ تم صبح چلی جانا، رافیہ نے کہا تو اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہی ہوا جو شاذل نے چاہا۔ وہ دل پر جبر کیے اس کے ساتھ گئی تھی۔ اتنا حسین سفر ایک اجنبی شخص کے ساتھ، تنہا، طویل اور تاریک۔ اس کی آنکھیں بھر بھری آئی تھیں۔ زندگی میں کبھی کبھی ایسا مقام بھی آتا ہے کہ آپ اپنے دکھ اپنے اندر اتار لیتے ہیں، کبھی آنسوؤں کی صورت، کبھی لبوں پر دم توڑتی سسکیوں کی صورت، تو کبھی خاموشی کی چادر اوڑھ کر۔ اس سفر میں ان لمحوں کی خواہش تو اس نے بھی کی تھی، مگر ہم سفر تو اپنا نہ تھا۔ سنگ دل، کھٹور، بے حس وہ تو کوئی اور ہی تھا، لبوں پر ہنسی کے پھول کھلانے والا، ہاتھ پکڑ کر مشکل راستوں پر ہنستے کھیلتے چلنے والا، اپنے وجود کا احساس دلانے والا، اپنے نام کی خوشبو روح کے اندر اتارنے والا۔ حبیبہ، شاذل کو شاید اس کے تصور میں بھی خوش ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ اس نے آہستگی سے آنکھیں کھول دیں۔ نیند آ رہی ہے؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ نہیں، وہ نفی میں سر ہلاتے باہر دیکھنے لگی۔ تمہیں بھوک لگی ہو تو سینڈوچ کھا لو، اس نے اسے مخاطب کیا۔ حبیبہ نے ایک بار پھر نفی میں سر ہلایا۔ ڈرائیونگ میں نے کی، تھک تم گئی ہو بہت۔ اچانک شاذل نے اس کے برابر چلتے ہوئے اس کا ہاتھ تھاما۔ حبیبہ کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ دل یک بارگی بے اختیار ہو کر دھڑکا۔ خود کو سنبھالنے لگی۔ اس کے پیچھے آتے ملازم نے سامان اٹھا رکھا تھا تو سامان کمرے میں رکھ کر وہ واپس پلٹ گیا۔ شادی کے 6 ماہ دونوں نے ایک چھت کے نیچے مگر علیحدہ علیحدہ گزارے تھے، اور آج تمہارا موڈ خراب ہے، میں تمہیں یہاں لے آیا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ خود کنگ سائز بیڈ پر بیٹھ گیا۔ نہیں، ٹھیک ہے میرا موڈ، اس نے آہستگی سے کہا، اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ لگ تو نہیں رہا شادی سے پہلے تو ہر دم چہکتی رہتی تھی، اب بھی اگر میری جگہ ایبک ہو تو تم 7ویں آسمان پر فلائی کر رہی ہوتی۔ شاذل تلخ سا ہوا، اور اس طانے پر حبیبہ کو آگ لگا گیا۔ تم نے سوچا ہوگا ٹھنڈے مقامات پر گرم گرم جھگڑے کیسے ہوتے ہوں گے، اس لیے یہاں آ گئے۔ خیر، یہ تو مانا کہ شادی کے بعد ہی میری ہنسی کو نظر لگ گئی۔ اس نے طنز کا تیر چلایا۔ سچ کڑوا ہی ہوتا ہے، میرا یہی خیال ہے۔ وہ دو بدو بولی۔ زیادہ بکواس کرنے کی ضرورت نہیں، میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا، اپنا منہ ٹھیک کرو، سنا تم نے؟ وہ اسے ٹوک کر سختی سے بولا تھا۔ وہ سر جھٹک کر بیگ کھولنے لگی، اور وہ جھنجھلا کر رہ گیا۔ اور پھر جتنے دن وہ شمالی جات علاقوں میں گھومتے رہے، ان میں زیادہ خوشگوار لمحات تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس ذرا سے بدلے میں کتنی خوف اور خدشات تھے۔ شاید یہاں کے خوبصورت اور قدرتی مناظر کا اثر تھا کہ وہ ساتھ ہنستا بولتا، شرارت، شوخی، بے ساختگی، کتنے بے اختیار سے جذبے تھے جو اس نے اپنے دامن میں چھپا رکھے تھے۔
اس نے صرف ایک بار اس کی رافیہ سے بات کروائی تھی، وہ اتنے میں خوش تھی۔ اپنی شادی شدہ زندگی کے 6 ماہ میں سے وہ 15 دن تتلیوں کی طرح رنگین لمحات اپنی مٹھی میں بند کیے وہ واپس آ گئی، اس خیال کے ساتھ کہ شاذل ہمیشہ کے لیے ایسا ہو جائے گا تو سفر کتنا آسان ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ جو اسے کانچ کی گڑیا کی طرح سنبھال رہا تھا واپس آتے ہی بدل گیا تھا اور اسے دیکھتے رہ گئی وہ خوشگوار دن اس کی اذیتوں میں ایک نیا اضافہ ثابت ہوئے تھے۔ جس طرح کسی جانور کو قربان کرنے سے پہلے اسے کھلایا پلایا اور گھمایا جاتا ہے، اسی طرح حبیبہ کی سزا میں مزید تھکن بھرنے کے لیے ہی مری میں گزارے جانے والے 15 دنوں کو شامل کیا گیا تھا۔ ممی کی طبیعت پہلے جیسی نہ رہی تھی، اس کی غیر موجودگی میں سیریس اٹیک ہوا تھا۔ شاذل کو خبر تھی، لیکن اس نے حبیبہ کو لا علم رکھا، اور جب حبیبہ کو پتہ چلا تو وہ خوب لڑی تھی۔ زندہ ہی دیکھ رہی ہو، مر نہیں گئی، شفاقیت سے وہ بولا تھا، اور اس پتھر سے ٹکرا کر وہ خود کو زخمی کر سکتی تھی یا ٹوٹ سکتی تھی، اور وہ ٹوٹ رہی تھی۔ دن مہینے سال میں بدل گئے۔ شاذل نے BSc کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا اور وہ جلتی کڑتی رہ گئی۔ ممی کے گھر جانے پر پابندی تھی، اس نے کسی سے دل کا دکھ کہنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس دن پھپھو کے کہنے پر ان کے ساتھ وہ میکے آئی تھی اور انہیں بخار میں دیکھ کر وہیں رک گئی۔ میں کل آ جاؤں گی پھپھو، پلیز آپ شاذل کو سنبھال لیں گی نا؟ پھپھو کچھ دیر دکھ سے اسے دیکھتی رہیں، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اسبات میں سر ہلا دیا۔ رافیہ کو ایک ہی دکھ تھا کہ انہوں نے اپنی اکلوتی بیٹی کو تباہ کر دیا ہے، اور یہی غم انہیں بستر سے اٹھنے نہیں دیتا تھا۔ وہ موت کے منہ تک جا پہنچی تھی۔ ممی، وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ برا نہیں ہے، وہ ماں کو تسلی دیتی، مگر اپنا دل رو رہا ہوتا۔ 1.5 سال ہو گیا، کیا دیا ہے اس نے تمہیں؟ وہ تڑپ کر پوچھنے لگیں۔ اس کی پلکیں جھپکتے انہیں دیکھا۔ اولاد ہو تو مرد کا دل موم ہو جاتا ہے، جانے میرے کن خطاؤں کی سزا تمہیں مل رہی ہے میری بچی۔ وہ اسے سینے سے لگا کر رونے لگیں۔ شام کو وہ کسی کام سے نیچے آئی تو ایبک تشمیرہ کے پاس بیٹھا تھا، وہ دونوں کسی بات پر ہنس رہے تھے۔ ایبک نے ایک دم اسے دیکھا، حبیبہ پلٹ کر اپنے پورشن میں آ گئی، اور ایک یہ جھوٹا دوگلا شخص، آنکھیں پھر بھر آئیں۔ وہ اس کے پیچھے ہی آن پہنچا تھا۔ حبیبہ، تم یہیں ہو؟ تشمیر نے مجھے نہیں بتایا، وہ سنجیدہ سا اس سے پوچھ رہا تھا۔ حبیبہ، اس نے حبیبہ کے زرد ہوئے چہرے کو دیکھا۔ کتنی دوری آ گئی ہے ہمارے درمیان، بلا وجہ ہی، وہ مدھم لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نئے رشتے بن جائیں تو پرانے تعلق کی اہمیت کم ہو جاتی، اور یہاں تم مجھ سے ملنے نہیں آئے تھے، میں پھپھو کو دیکھنے آیا تھا، ابھی کل ہی اسلام آباد سے آیا ہوں۔ وہ نیچے مل گئیں تو رک گیا۔ اس نے وضاحت دی۔ آپ مجھے وضاحتیں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ یہاں کیوں آتے ہیں؟ کس سے ملتے ہیں؟ مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس کی آواز بھرائی ہوئی تھی۔ تم میرے ساتھ ایسے کیوں بات کر رہی ہو جیسے غیر سے اجنبیوں سے کی جاتی ہے؟ وہ زچ ہو گیا۔ حبیبہ نے آگے بڑھ کر صوفے کی پشت کا سہارا لیا۔ ہر رشتہ اجنبی ہو چکا ہے، وہ آہستہ سے کہہ کر سر جھکا گئی۔ ایبک نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ کیا میں بھی اجنبی ہوں؟ حبیبہ کچھ کہے بغیر وہاں سے جانے لگی۔ وہ اس کے مقابل آ گیا۔ جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار میں نہیں ہوں حبیبہ، اس نے ایک مجرم کی طرح صفائی دی۔ حبیبہ نے چند لمحے بعد اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا، اس کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں۔ آئی ایم سوری ایبک، وہ گلوگیر لہجے میں بولی۔ ہاں، تم ذمہ دار نہیں ہو، اس نے دل میں اعتراف کیا۔ ایبک کے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے پڑ گئے۔ تم جانتی ہو حبیبہ، تشمیر کی میری زندگی میں کتنی اہمیت ہے؟ اس نے حبیبہ کا چہرہ دیکھا، وہ اپنی نم آنکھیں جھپکا بنا اسے دیکھ رہی تھی۔ اتنی اہمیت اس کے حوالے نے ہم دونوں کو ایک دوسرے پر عیاں کر دیا۔ وہ اتنی بڑی بات اتنا کھلا اظہار کر گیا کہ اس کے زخموں سے خون رسنے لگا، تھکن وجود کو توڑنے لگی۔ اتنی دیر کر دی ایبک؟ آنسو اس کے رخساروں پر بہنے لگے۔ ایبک نے سر جھکا لیا۔ میری زندگی تمہاری خوشی، تمہاری مسکراہٹ ہے حبیبہ، آنسو سمیٹ لو، مسکرانا سیکھ لو۔ وہ اب اسے تسلی دے رہا تھا اور اس کے ادھر جانے والے زخموں پر مرہم رکھ رہا تھا۔ ہاں، میں نے دیر کر دی، لیکن حبیبہ مجھے یقین ہے کہ شاذل پگھل جائے گا، تم اسے جیت لو گی۔ ایبک کے حلق میں لفظ اٹکنے لگے۔ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں تمہاری خوشیوں کے لیے کوشش کروں گا۔ اس نے ایک زخمی نگاہ حبیبہ پر ڈالی اور خدا حافظ کہہ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ اپنے آنسوؤں کو خشک نہ کر پائی تھی کہ شاذل آ گیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت تھی، اور 3 سالوں میں کتنا کچھ بدل گیا تھا، شاید سب کچھ ماں سوائے اس کی قسمت کے۔ وہ سمجھتی تھی کہ زندگی کا بھیانک روپ یہی ہے، وہ شاذل جیسے شخص کی بیوی ہے جس نے آج تک ایک پیار کی نگاہ بھی اس کا نصیب نہیں کی۔ مگر نہیں، اور بھی بہت کچھ ہوتا ہے زندگی میں جن کے سامنے محبت یا محبت کی خواہش بہت ثانوی حیثیت رکھتی ہے۔ ممی اسے دنیا میں چھوڑ کر چلی گئیں، اور وہ کچھ بھی نہ کر سکی۔ وہ تو اپنے لیے کچھ نہ کر سکی تھی، اس کی خوشیوں کے لیے دعائیں کرنے والا کوئی نہیں رہا تھا۔ اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب اس میں شاذل اور تشمیر کے مراسم کی خبر سنی۔ وہ بے یقین تھی، یہ مراسم کس قسم کے تھے، وہ بے خبر تھی۔ اتنی خبر ضرور تھی کہ پھپھو نے شاذل کو سختی کے ساتھ تنبیہ کی تھی۔ پھر زندگی نے ایک اور روپ بدلا، اسے ایبک اور تشمیر کی منگنی کی خبر ملی۔ یکدم اپنی زندگی ٹھہری لگی، مگر ایک ملال سا ہوا تھا۔ ایبک کو کسی اور کا ہونا ہے، وہ جانتی تھی، مگر اس نے تو کہا تھا کہ تشمیر، وہ تو ان دونوں کا حوالہ تھی۔ پھر ایبک نے ایک دکھ ہمیشہ کے لیے اس کے اندر اتر آیا۔
शाहजर यूनिवर्सिटी के आखिरी साल था। यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ घूमना और बिजी रहना उसके लिए एक आम सी बात थी, और हबीबा को तो उसने बिल्कुल गैर अहम समझकर एक कोने में डाल दिया था। सोने पे सुहागा ये हुआ कि अंकल अनवार एक एक्सीडेंट में अपनी दोनों टांगें खो बैठे, सो एक लम्हे की फुर्सत ना बची कि वो अपने बारे में भी सोचती। तमाम दिन घर के कामों से फारिग होकर जब वो अपने बिस्तर पर आकर लेटती तो तन्हाई की आग पूरे वजूद को जलाने लगती। उसने तो अब इस बारे में सोचना भी छोड़ दिया था कि वो इन हालात को सुधारने या छुटकारा पाए। फुफ्फो फातिमा बेहद शर्मिंदा होती तो उसे सीने से लगाकर रोने लगती। तुम शाजल से खुला का मुतालबा करो हबीबा, और उनकी बात सुनकर उसका दिल सहम जाता। नहीं फुप्पो, मैं इस शख्स को आजमाऊंगी, वो कहाँ तक गिर सकता है। खुला अगर खुशी के लिए है तो मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मेरी खुशियाँ देखने के लिए मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। पहले फिक्रे के बाद उसने अगली बात सिर्फ दिल में सोची थी। फुप्पो माहीन की तरफ गई हुई थी और वो बुखार में तप रही थी। उसके इसरार पर उसने बुखार की 2 गोलियां ले लीं और फिर लाउंज में सोफे पर लेट गई। जैसे आंखों को बंद किया तो गरम गरम रुखसार को आंसू भगोने लगे। दिल से सक रहा था और समात किसी शहद आ गई, लहजे के लिए बेचैन। तभी अचानक फ़ोन की बेल ने उसे चौंका दिया। हेलो, आवाज़ में आंसू गालिब थे। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, रो रही हो तुम? दूसरी तरफ एबिक था। कोई 4 महीने बाद उसने एबिक की आवाज़ सुनी थी। नहीं, तुम कैसे हो एबिक? इतनी घुटन में एबिक की आवाज़ एक खुशगवार झोंका सी महसूस हुई। झूठ मत बोलो हबीबा, वो बजिद था। हाँ बुखार था, एतराफ़ करना ही पड़ा। नहीं, अब भी है तुम्हें बुखार। शाजल कहाँ है? तुम डॉक्टर के पास जाओ, वो सख्त लहजे में कह रहा था। उसे खौफ सा महसूस हुआ। एबिक प्लीज़, मैंने मेडिसिन ले ली है, तुम बताओ कैसे हो? प्रमोशन हुई अभी तक या कैप्टन हो? उसने मौजू बदलने की कोशिश की। इट्स इनफ, आई एम कमिंग। फ़ोन बंद हो गया है। एबिक रुको, मेरी बात सुनो। एबिक घर मत आना। उसने बहुत कोशिश की लेकिन फ़ोन बंद हो गया। वो जले पैर की बिल्ली की तरह कमरे में टहलने लगी और अगले 15 मिनट बाद ही वो उसके सामने था। अभी चलो मेरे साथ, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, वो बेहद तलखी से बोला। हबीबा ने खौफजदा नज़रों से उसे देखा। बुखार की शिद्दत उसकी सुर्खोती आंखों से अयां थी। तुम कहाँ जाओगी? मैं लावारिस नहीं हूँ, बहुत हो गई। सावित्री बनने की एक्टिंग अब इस खेल को ख़त्म हो जाना चाहिए। वो जैसे फैसला करने ही आया था। एबिक पागल मत बनो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। उसने हाथ उठाकर उसे रोका। देखो हबीबा, मैं हूँ ना, प्लीज़ मेरे साथ चलो। 3 साल बहुत होते हैं, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। वो नरम पड़ा। एबिक प्लीज़ जाओ यहाँ से। शाजल आ गया तो और अंकल? उसे एबिक की बातों से खौफ आने लगा। मैं डरता नहीं हूँ किसी से, और इस घटिया शख्स से। माई फुट, एबिक बोला। फिलहाल वो घटिया शख्स मेरी कुल मता है एबिक, मेरा कुछ नहीं मगर मेरा सब कुछ, उसने कर्ब से कहा। जस्ट शट अप, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी, उठो चलो मेरे साथ। एबिक ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी। हबीबा ने एक झटके से छुड़ा ली। प्लीज़ एबिक, मेरी माँ मर गई, मेरा शौहर मेरा नहीं, मेरा मुस्तकबिल तबाह हो चुका है। फिर यहाँ रहूँ या कहीं और, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आंसू तवातर से बह रहे थे। फ़र्क पड़ता है, मैं तुम्हें आज़ादी दिलवाऊंगा, चलो मेरे साथ। मगर वो टस से मस ना हुई। लेकिन अचानक शाजल की आमद ने उसके होश उड़ा दिए थे, जबकि एबिक एक लम्हे को चौंका, फिर संभल गया। वेरी गुड, ऐसी होती है वफादार बीवियाँ, शौहर की गैर मौजूदगी में। खैर ये साहब गैर तो नहीं, बहुत पुराने आशिक हैं, वो मुतनफ़िर से लहजे में कह रहा था। माइंड योर लैंग्वेज, एबिक तिल मिलाकर बोला। मैं हबीबा को लेने आया हूँ। वो दांत पीस कर बोला। लेने आए हो या भगाने? शाजल तन कर बोला। एबिक हबीबा के चेहरे के उड़े रंग देख जब्त कर गया। उसके वजूद में कपकपी तारी थी। गेट आउट फ्रॉम हेयर, शाजल ने गुस्से से बोला। जाओ एबिक, हबीबा ने हल्की आवाज़ में कहा। आई विल सी यू, वो कहकर बाहर निकल गया। हबीबा अपने आंसू पोंछ रही थी। शाजल तेज़ निगाहों से उसे देख रहा था। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि इस कज़नशिप के पीछे का क्या ताल्लुक है, वो तभी आवाज़ में गुर्राया। हबीबा ने अपनी सफाई में कुछ कहना चाहा। कोई बहाना मत करना। हाँ, यही तुम्हारे अंदर की गंदगी है जिसने मुझे कभी तुम्हारे करीब नहीं आने दिया, वो तनफ़ुर से कह रहा था। शाजल मेरा शट अप, मैंने कहा ना, मुझे चिल्लाने की ज़रूरत नहीं, वो धाड़ा। मैं 1000 बार इसे तुम्हारे साथ रंगे हाथ पकड़ चुका हूँ, वो नफ़रत से बोला। शाजल प्लीज़, वो तड़प उठी। सच तकलीफ़ देता है ना? मुझे भी तकलीफ़ होती है जितने लम्हे तुम इसके कुर्ब में गुजारती हो। जो कुछ तुम्हें मैंने नहीं दिया वो तुमने एबिक से। शाजल खुदा के लिए मुझे इतना जलील मत करो, वो रो पड़ी। तुम सारी उम्र इसी तरह रहोगी, तिश्ना बे औलाद, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें मुझसे। आई हेट यू, नफ़रत है मुझे तुमसे, उसने उसके करीब होकर तनफ़ुर से कहा, और वो फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। हैरत से उसके आंसू जम गए थे। वो सोचती रह गई कि वो किन गुनाहों की सज़ा झेल रही है और आज के बाद कैसे जिएगी। और फिर ज़ब्त का बंधन टूट गया जब शाजल ने शादी करने का फ़ैसला कर लिया। मधिया उसकी क्लास फेलो थी। शाजल उसे घर भी लाया था फातिमा से मिलवाने। फूफो और अंकल अनवार ने बहुत समझाया कि वो दूसरी शादी ना करे। हबीबा, वो मेरी बीवी नहीं, आप लोगों का इंतकाम थी, और मुझे बीवी चाहिए। मधिया से तो मैं शादी करूँगा, आप लोग नहीं मानेंगे तो कोर्ट मैरिज होगी।
اس نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور پھر وہی ہوا جو اس نے کہا تھا۔ مدیحہ دلہن بن کر آ گئی۔ وہ سب کو ناراض کر کے بھی خوش تھا۔ وہ اس کے سامنے جس طرح مدیحہ پر اپنی محبتیں لٹاتا تھا حبیبہ کے لیے قابل برداشت تھا۔ پھر شازل مدیحہ کے ساتھ ہنی مون منانے گیا تو پہلی بار اسے یہ گھر اجنبی اور پرایا لگا تھا۔ شازل نے اگر اس سے کبھی محبت نہیں کی تھی تو اس کی محبت کسی اور کے ساتھ بھی منسوب نہیں تھی، اور حبیبہ کے دل میں نہ محبت تھی نہ نفرت، بس ایک نام تھا، ایک آس تھی، ایک احساس تھا جو یکدم بکھر گیا۔ اب یہاں رہنے کا کوئی جواز نہیں تھا، اسے اب جانا تھا۔ کہاں؟ بڑے ابا کی طرف، ماموں جان کے ہاں نہیں، وہاں جہاں رشتے کی کوئی زنجیر نہ ہو۔ فیروزہ مایوں بیٹھ گئی تھی، سادہ سے چہرے پر حیا کی سرخیاں اور شوخ سی مسکراہٹ لیے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ حبیبہ آفس سے چھٹیاں لے چکی تھی اور فیروزہ سے بھی اس نے کہہ دیا تھا کہ وہ اس کی شادی کے بعد دوسری جگہ رہائش اختیار کر لے گی، اور سلمان سے بھی ہمت کر کے کہہ ہی ڈالا کہ اگر وہ خود اس کے لیے کسی ہاسٹل یا فلیٹ کا انتظام کر دے تو وہ مطمئن ہو جائے گی۔ وہ اس کی بات سن کر چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ مہندی کی رات سلمان نے پہلی بار حبیبہ کا کچھ ہلکی سی سج دھج میں دیکھا تھا۔ سبز رنگ کے اسٹائلش سے سوٹ میں بالوں کی ڈھیلی سی چوٹی بنائی، کانوں میں نازک سے بندے اور ہاتھوں میں ہری پیلی چوڑیاں، چوڑی دار پاجامے کے ساتھ وہ سادگی میں بھی بہت پیاری مثال لگ رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ فیروزہ کی تصاویر لیتے ہوئے کتنی ہی بار اس نے موبائل سے حبیبہ کی تصویریں لیں۔ ہینڈی کیم سے مووی بناتے ہوئے اسے کئی بار اپنی بے اختیاری کا احساس ہوا۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ اس نے کبھی نہیں کیا تھا۔ حبیبہ نے بھی محسوس کیا کہ سلمان اس کے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے بلا وجہ اسے کمرے میں آتے اور دانستہ اپنی طرف دیکھتے پایا تھا۔ اس کے ساتھ نظریں ملانے پر وہ مسکرا دیتا۔ حبیبہ نے بار بار اس خیال کو جھٹکنے کی کوشش کی تھی کہ یہ صرف اس کا وہم ہے، مگر سلمان کی بے باکی اس کے ہر خیال کی تردد کر دیتی تھی۔ وہ آنٹی عفت کو بلانے پر ڈھول چھوڑ کر باہر آئی تو سلمان نے روک لیا۔ وہ سہمی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں۔ سلمان کو خود نہیں پتا تھا کہ اس نے کیسے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا۔ حبیبہ نے نروس ہو کر دوبارہ اس کی طرف یوں دیکھا جیسے اپنی سماعت پر شبہ ہوا ہو۔ وہ وہیں سے پلٹ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر اترنے والی لالی کو وہ کوئی نام نہیں دے سکا تھا۔ حبیبہ بہت محتاط ہو گئی تھی۔ سلمان کے سامنے آنے یا اس سے بات کرنے سے گریز کرنے لگی تھی۔ اس چپ چاپ کھوئی ہوئی سی لڑکی نے ہمیشہ اٹریکٹ کیا تھا اسے۔ وہ ایک راز کی طرح اس کے سامنے تھی جسے وہ جاننا چاہتا تھا۔ فیروزہ نے اس کے اصرار پر بس یہی بتایا تھا کہ حبیبہ کے والدین فوت ہو گئے اور کچھ وجوہات کی بنا پر اسے باقی فیملی چھوڑنا پڑی۔ وہ شاید بہت عرصے تک یہیں رہے، اور سلمان یہ سن کر چپ سا ہو گیا تھا۔ حبیبہ کے چہرے پہ اور آنکھوں میں بے بسی اسے بہت بے چین کرنے لگی۔ وہ جتنا اس کے قریب جانا چاہتا وہ اپنے خول میں سمٹتی جا رہی تھی، اور اب اسے حبیبہ کا محتاط رویہ مزید بے تاب کر رہا تھا۔ برات والے دن جب وہ فیروزہ کے ساتھ اسے بھی پارلر چھوڑنے جا رہا تھا تو بار بار بیک ویو مرر سے اس کی نظر حبیبہ کے چہرے پر جا رکتی، اور لینے بھی وہی آیا تھا، آف وائٹ کلر کا سوٹ جس پر نازک سا کام بنا ہوا تھا، اور بالوں کا بہت خوبصورت سا ہیئر سٹائل۔ مہارت سے کیے گئے میک اپ نے اس کو ہمیشہ سے زیادہ حسین بنا دیا تھا۔ نازک سا وجود جو سلمان کو بے قرار کر رہا تھا۔ سلمان کے مزاج میں ایسی شوخی تو نہیں تھی۔ وہ اپنے جذبات کے اظہار کے لیے کوئی شوق فکرہ نہ کر سکا، اور پھر مایوں پر اپنی بے اختیاری کا نتیجہ وہ دیکھ چکا تھا۔ حبیبہ ضرورت سے زیادہ محتاط ہو گئی تھی۔ بارات والے دن تو وہ آتش بنی ہوئی تھی۔ اس کے حسن نے ایک لمحے میں سلمان کے دل کی طرف جانے والے راستے کو عبور کر لیا تھا۔ سلمان نے اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسے روک کر موتیا کے کنگن دینا چاہے تو وہ نروس سی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ مجھے اس سے الرجی ہے، اس نے بہانہ بنایا۔ وہ مسکرایا۔ پھول تو سب کو پسند ہوتے ہیں۔ وہ اپنی طبیعت کے برعکس جاتے ہوئے شوق سا ہو رہا تھا۔ تب حبیبہ نے گھبرا کر اسے دیکھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ دل بے انتہا دھڑکنے لگا تھا۔ وہ بڑے مزے سے بلیک ٹو پیس میں وجیز سراپا لیے، دونوں ہاتھوں میں گلاب اور موتیے کے کنگن تھامے کھڑا تھا۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا۔ مجھے نہیں پسند، وہ کہہ کر آگے بڑھی۔ حبیبہ نے دوپٹہ کاندھوں پر ڈالا تو وہ لہرا کر اس کے چہرے پر آتے سلمان کی سانسوں میں خوشبو بسا گیا۔ سلمان نے دوپٹہ چہرے پر سے ہٹایا تو اس کے کفلنگ میں پھنس گیا۔ حبیبہ نے کھچاؤ محسوس کر کے پلٹ کر دیکھا تو اس کے چہرے پر سرخی اتر آئی۔ سلمان نے دلچسپی سے اسے دیکھتے ہوئے آنچل چھوڑ دیا۔ وہ مسکرا کر پلٹ گیا۔ بارات آ گئی۔ وہ استقبال کرنے والی لڑکیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ سلمان اسے آتے جاتے اپنی نظروں سے نروس کر رہا تھا، اور وہ سوچ رہی تھی کہ کہیں اسے یہاں سے بھی بغیر بتائے جلدی میں نہ جانا پڑے۔ اسے سلمان کے تیور پریشان کر رہے تھے۔ بارات میں آنے والے لڑکوں نے خوب رونق لگا رکھی تھی تو اس کا ذہن اس شور و غل میں اسے بہت دور اپنی الجھن میں الجھا تھا۔ وہ غائب دماغی سے کھڑی تھی جب کسی نے اسے مخاطب کیا۔ حبیبہ نے نظروں کا زاویہ بدلا۔ مخاطب سے نظریں ملیں اور وہ نظریں چکرا کر رہ گئیں۔ سامنے کوئی اور نہیں، ایبک کھڑا تھا۔ ڈارک گرے کلر کے 3 پیس میں وہ حیرت سے بت بنا اسے دیکھ رہا تھا۔
تم یہاں حبیبہ؟ حبیبہ کی گرفت پھولوں کی پلیٹ پر مضبوط ہو گئی، آنکھوں میں پانی اترا، وہ لڑکیوں کی قطار سے نکل کر اندر کی طرف دوڑی۔ حبیبہ حبیبہ! ایبک اس اچانک حرکت پر پریشان ہو کر اسے پکار اٹھا۔ سلمان نے ایبک کے شانے پر ہاتھ رکھا، سوالی نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ حبیبہ ہے وہ، میری کزن، ایبک نے بتایا۔ سلمان نے شوق ہو کر اندر ہال میں غائب ہوتی حبیبہ کو اور پھر بے تاب سے ایبک کو دیکھا۔ کتنی بری ہو تم حبیبہ، تم نے کچھ نہیں سوچا کہ پیچھے رہ جانے والوں کا کیا حال ہوگا؟ ایبک اس کے روبرو بیٹھا، کچھ دیر اسے تکتا رہا اور پھر تعصب سے بولا، کسی گھر کی عزت ہو تم، کسی کی بیوی ہو، اور تم نے مجھ سے رابطہ کرنے کی زحمت گوارا نہیں کی۔ وہ اس کے مقابل کھڑا پوچھ رہا تھا، کیوں اتنے شکوے شکایتیں کر رہے ہو مجھ سے؟ کون تھا میرے پیچھے؟ ماں، باپ، بہن، بھائی یا شوہر؟ کون تھا جس کی محبت میرے قدموں میں زنجیر بن جاتی؟ وہ چیخ پڑی، آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ اور عزت گھر کی چار دیواری میں عورت کے ساتھ جیسا چاہے رویہ ہو، سلوک کیا جائے اور گھر سے قدم باہر رکھتے اس کا احساس جاگ جاتا ہے، اس کے بے حس شخصیت وغیرہ کا احساس دلایا جاتا ہے، جو خود عورت کی عزت کے مفہوم سے ناواقف ہو۔ کون تھا وہاں میرا جس کی میں پرواہ کرتی؟ اس کی نم آواز میں آنسو غالب آ گئے تھے۔ تو کیا کوئی نہیں تھا حبیبہ؟ ایبک نے حیرت و تعصب سے اسے دیکھا۔ کوئی نہیں ہے میرا، میں اکیلی اور بالکل تنہا ہوں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ پلیز فار گاڈ سیک حبیبہ، اتنی ظالم مت بنو، گھر چھوڑنا ہی تھا تو ہماری طرف آتی، میں تو خود چاہتا تھا کہ تم وہاں سے چلی آؤ، مگر اس طرح یہاں اتنی دور اجنبی لوگوں میں۔ یہ اجنبی نہیں ہے ایبک، مجھے یہاں اپنوں سے بڑھ کر پیار ملا ہے، سب کچھ گوا کر، ہر رشتے سے خود کو ڈسوا کر یہاں تو پناہ ملی ہے مجھے۔ وہ ٹوٹے لہجے میں کہہ رہی تھی، تو وہاں محبت نہیں تھی کیا؟ میں نے تمہیں، وہ کچھ کہنے جا رہا تھا کہ حبیبہ نے ٹوک دیا۔ کہاں ہے محبت؟ تمہاری خاموشی نے مجھے کیا دیا سوائے ملال کے؟ ایبک نے ہونٹ کاٹتے ہوئے پہلو بدلا۔ جانتا ہوں کہ میں کچھ نہیں دے سکا تمہیں، لیکن میں نے تمہارا گھر بچانے کی بہت کوشش کی۔ تم ہمیشہ سے یہی سمجھتی رہی ہو کہ میں کشمیر میں دلچسپی لیتا ہوں، ایسا کبھی نہیں تھا حبیبہ۔ وہ ذرا مختلف ضرور تھی، مگر وہ تم نہیں تھی۔ تمہارے بار بار تانا دینے اور کثرت سے جلانے نے مجھے یہ سوچنے پر مجبور کر دیا، مگر کشمیر سے میری دلچسپی کی وجہ وہ نہیں تم ہو۔ میں نے اس کی طرف مائل ہو کر تمہیں پرکھا، خود کو پرکھا، اور مجھے پتہ چلا آئی لو یو۔ ایبک نے کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر دیکھا۔ وہ نظر بدل گئی۔ میں اسٹیبلش ہونے تک کچھ نہیں کر سکتا تھا، اور ذرا سی دیر نے قریب کی منزل دور کر دی۔ شازل کے ایک گھر والوں کی طرف سے پیش رفت اور منگنی۔ میں نے چاہا تھا کہ تمہیں روکوں، تم نے کہا کچھ فیصلے مصلحتوں کے تحت کرنے پڑتے ہیں۔ میں نے تو یہ سوچ کر خود کو روک لیا کہ تم ہمیشہ فاطمہ پھپھو سے شدید تعلق کی خواہش کرتی، اور اب ایسا ہو رہا ہے تو مجھے بیچ میں نہیں آنا چاہیے۔ ایبک نے رک کر اس کا چہرہ دیکھا، اس کے آنسو تھم چکے تھے۔ میں نے تمہاری منگنی کے بعد کئی بار شازل اور تشمیر کو ایک ساتھ دیکھا تو میں پریشان ہو گیا۔ میں نے سوچا یہ شادی نہیں ہونی چاہیے۔ شازل تمہیں اذیت دینے کے لیے کسی کو بھی استعمال کر سکتا تھا، اور اس کا پہلا ہتھیار تشمیر ہو سکتی تھی۔ تم بھی تو میرے جذبوں سے لا علم نہیں تھی حبیبہ، پھر بھی تم نے کبھی ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ میں کچھ کر سکوں۔ ایبک نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے گہری سانس لی تھی۔ مجھے جھوٹ کو سچ کرنا پڑا تشمیر کو شازل سے بچانے کے لیے، تمہارا گھر بچانے کے لیے مجھے تشمیر کی طرف مائل ہونا پڑا، لیکن میں تمہارا گھر نہیں بچا سکا، ہارے ہوئے لہجے میں کہہ کر ایبک نے سر جھکا لیا۔ عرفان میرا دوست ہے، میں تو ہمیشہ تمہاری زندگی کی ہر خوشی سے دور ہو جانا چاہتا تھا، مگر میں خوش قسمت ہوں کہ عرفان نے مجھے زبردستی اسلام آباد بلوایا اور یہاں تم مجھ کو مل گئی۔ ایبک کے ہونٹوں پر تھکی تھکی سی مسکراہٹ آئی۔ آئی ایم سوری ایبک، میں نے ہمیشہ تمہیں ہرٹ کیا ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، میں واقعی بہت ہی بری ہوں۔ وہ تو تم ہو، لیکن مجھے یہ بتا دو کہ کب تک رکنا ہے یہاں؟ میری چھٹی ختم ہونے والی ہے اور مجھے اب واپس نہیں جانا ہے ایبک۔ وہ سنجیدگی سے اس کی بات کاٹ کر بولی، دیکھو ابھی تم مسز شازل ہو، اگر تم یہ سمجھ رہی ہو کہ تمہارے وہاں سے آ جانے کے بعد سب بہت خوش ہیں تو تم غلط سوچ رہی ہو۔ سب کچھ بہت بدل گیا ہے حبیبہ۔ پھر ذرا رک کر بولا، انکل انوار کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اس نے حبیبہ کے سر پر دھماکہ کیا۔ تمہاری وجہ سے انکل عامر کو ایک اٹیک ہو چکا ہے، ہی از ہارٹ پیشنٹ ناؤ۔ حبیبہ سن ہو کر کھڑی ہو گئی تھی۔ وہ اگر تم یہ سمجھتی ہو کہ شازل بہت خوش ہے تو تمہارا یہ خیال بھی غلط ہے۔ کسی مرد کی بیوی اسے چھوڑ کر بلکہ ٹھکرا کر چلی جائے تو وہ اطمینان سے نہیں بیٹھتا۔ یہ 5 مہینے تم نے اس کے لیے سزا بنا دیے ہیں۔ وہ کہہ رہا تھا، انکل انوار، وہ بھی شاید بہت پچھتاتے تھے تمہیں برباد کر کے، ایبک نے تعصب سے کہا۔ حبیبہ صوفے کا سہارا لے کر بیٹھتی چلی گئی۔ شازل نے بہت تماشا کھڑا کیا۔ وہ مجھے الزام دے رہا تھا کہ میں نے تمہیں بھگایا ہے، اسے تمہارے چھوڑے ہوئے خط پر کوئی اعتبار نہیں تھا۔ بدنامی الگ ہوئی۔ انوار انکل اور عامر انکل کی بیماری نے بہت کچھ بدل دیا ہے، پلیز گھر چلو۔ کیسے جاؤں ایبک؟ اتنا کچھ ہو گیا اور میں اب کیسے سب کا سامنا کروں گی؟ وہ بے بسی سے پھر رونے لگی۔ میں ہوں نا، ایک بار پھر میرا بھروسہ تو کرو حبیبہ، وہ ملائم لہجے میں کہہ رہا تھا، اور وہ بھیگی آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ سلمان کمرے میں اندھیرا کیے راکنگ چیئر پر بیٹھا جھول رہا تھا۔ وہ شادی شدہ ہے، عفت بیگم کا کہا گیا جملہ اس کے دماغ میں ہتھوڑے برسا رہا تھا۔
وہ واحد لڑکی جسے وہ بے اختیار چاہنے لگا تھا، وہ اپنے خاموش لبوں اور اداس آنکھوں سمیت اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ وہ کسی اور کے نکاح میں ہے، شجر ممنوع۔ اسے پہلی محبت اور پہلی شکست ایک ساتھ ہوئی تھی۔ کیوں؟ وہ نہیں جانتا تھا، سوائے اس کے کہ اگر وہ یہاں سے چلی گئی تو اس کی دنیا ویران ہو جائے گی، محبت کی نوخیز کلی کو ملا جائے گی۔ یکدم موبائل کی بیل بجی، جس نے اس کی سوچوں کے تسلسل کو توڑا تھا۔ ہاتھ بڑھا کر اس نے موبائل اٹھا کر نمبر دیکھا، پھر کینسل کر کے موبائل آف کر دیا۔ کاش فرو یہ سب کچھ پہلے بتا دیتی تو میں یوں ایک لمحے میں صدی کی منازل طے نہ کرتا۔ اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئے اس نے سوچا۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی اور پھر عفت داخل ہو گئی۔ سلمان! عفت کی نرم آواز کانوں سے ٹکرائی اور پھر کمرے کی لائٹس آن ہو گئیں۔ اس نے اپنی آنکھیں ملیں۔ آر یو آل رائٹ؟ عفت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ یس مام، اس نے کہتے ہوئے عفت کا ہاتھ سر سے ہٹا کر اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ وہ پرسوچ نظروں سے بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ تم پریشان ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کیا فرو کو مس کر رہے ہو؟ وہ اس کے قریب بیٹھ گئی۔ وہ کچھ دیر چپ رہا۔ ایک کمی تو ہے، اس نے زومینی جملہ کہا۔ اشمل کدھر ہے؟ پھر بات بدلنے کے خیال سے پوچھا۔ حبیبہ کے پاس، وہ دونوں بھی خاصی بور ہو رہی ہیں، وہ بتا رہی تھی، اور سلمان کی ہارٹ بیٹ اس کے نام پر اٹکی۔ وہ کرسی سے اٹھ گیا۔ حبیبہ بھی چند دن میں چلی جائے گی تو گھر بہت خالی سا ہو جائے گا، وہ بتا رہی تھی، اور سلمان کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ کیوں جا رہی ہے؟ اس نے بے اختیار ہو کر پوچھا۔ جانا تو ہے اس کی، کچھ فیملی پرابلم تھے، ممکن ہے کوئی حل نکل آئے۔ تم نہیں سمجھو گے، اس بچی نے بہت دکھ اٹھائے ہیں، یہ لڑکا ایبک معموزات ہے اس کا، کچھ نہ کچھ تو کر لے گا۔ عفت اس کے کمرے کی چیزوں کو ترتیب دینے لگی تھی اور وہ وارڈروب کا دروازہ کھولے اپنی جگہ سن سا کھڑا تھا۔ اللہ کرے اس کا شوہر سے سمجھوتا ہو جائے۔ ان کے لہجے میں حبیبہ کے لیے محبت تھی۔ اس نے یوں پلٹ کر عفت کو دیکھا جیسے یہ دعا ناگوار گزری ہو۔ تم نیچے آؤ، میں نے چائے بنوائی ہے۔ وہ بیڈ شیٹ درست کر کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ سمجھوتا ہو جائے، یہ جملہ بار بار اس کے دماغ میں گونج رہا تھا۔ اپنے ہاتھ میں پکڑی شرٹ بستر پر پھینکی اور الماری کے پٹ بند کر دیے۔ وہ لاؤنج میں آیا تو حبیبہ اکیلی بیٹھی تھی، اسے کسی دھیان میں، اس کی آنکھ سے بے خبر۔ سلمان کے قدم رک گئے۔ اس کی گمسم آنکھوں میں کچھ بھی نہ تھا مگر ایک سحر تھا جو اس کے اندر اتر کر اسے اپنے اندر سمیٹنے لگا۔ اس کی نظروں کی تپش کو محسوس کرتے ہوئے وہ چونک گئی۔ ہیلو؟ حبیبہ پہلے سے زیادہ محتاط ہونے لگی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ یہاں کچھ ایسا ہو کہ اس پر الزام لگایا جائے۔ سلمان کے تیور اسے پریشان کر رہے تھے۔ سلمان کے لبوں کی خاموشی مگر آنکھوں میں مچلتی خواہش اسے بہت کچھ سمجھا رہی تھی۔ وہ اسے اکیلا پا کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ آپ اکیلی بیٹھی ہیں؟ اشمل اور ممی کدھر ہیں؟ اشمل کو اسکول فرینڈ آئی ہے اور آنٹی ابھی یہیں تھی، حبیبہ نے جواب دیا۔ وہ کچھ دیر کنکھیوں سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ بور ہو جاتی ہوں گی، فرو کے بعد کہیں گھومنے چلے جائیں؟ سلمان نے بات آگے بڑھائی۔ نہیں، میں بور نہیں ہوتی، بور کر دیتی ہوں، وہ زیر لب کہہ کر مسکرایا۔ اس نے جواب دیے بغیر منتظر نگاہوں سے دروازے کی طرف دیکھا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا فرو سیکسی فینسی سوٹ میں ہنستی مسکراتی عرفان کی سنگت میں داخل ہوئی۔ 2 دن بعد فیروزہ نے عرفان کے ساتھ ہنی مون کے لیے جانا تھا اور وہ جانے سے پہلے یہاں رہنے آئی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے ساری رونق نے فرو کی بدولت ہی تھی۔ وہ ہنستی مسکراتی کہہ کے بکھیرتی، فضا کو مسرور کر دیتی تھی۔ وہ اس سے ایبک کے ساتھ ہونے والی ملاقات کا پوچھ رہی تھی اور وہ چاہتی تھی اگر واپسی کی کوئی صورت بن رہی ہے تو وہ چلی جائے۔ پھر سلمان کی اداسی محسوس کر کے اس سے بھی اس کا سبب پوچھا تو وہ الٹا اس سے پوچھنے لگا، تم مجھے بتاؤ حبیبہ کا جانا ضروری ہے؟ وہ جس لہجے میں پوچھ رہا تھا فرو حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ جانتے تو ہیں بھائی کہ وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ سلمان نے جیسے کوئی دھماکہ کیا تھا۔ وہ گنگ سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ڈیورس نہیں ہوئی بھائی، ممکن ہے کہ اس کا سمجھوتا ہو جائے۔ فیروزہ نے کچھ دیر سنبھل کر کہا، آپ کو نہیں پتہ بھائی، اس نے کتنے دکھ اٹھائے اور اب اسے کتنی آزمائش کا سامنا کرنا ہے۔ وہ شخص اسے طلاق کبھی نہیں دے گا۔ حبیبہ کو یہاں آنے کے بعد بہت کچھ بدل گیا ہے، کچھ لوگ بدگمان ہیں اور کچھ۔ اس نے گہرا سانس کھینچا۔ اس کا واپس جانا ہی بہتر ہے۔ تمہیں نہیں لگتا فرو کہ وہ اب بھی سرنڈر کر رہی ہے؟ وہاں وہ اپنا اعتماد کھو دے گی ایک بار پھر، وہ ڈیورس کلیم کر سکتی ہے۔ میں اس سے شادی کروں گا، پلیز اسے روک لو، سلمان بے قراری سے کہتا چلا گیا۔ مگر بھائی، وہ شازل کے نکاح میں ہے، اس کی طرف سے خلا کا نوٹس مسائل کو گمبھیر بنا سکتا ہے۔ وہ 6 ماہ تک بغیر اطلاع کے وہاں سے غائب رہی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ فیروزہ نے بھی پریشان ہو کر پوچھا۔ یہ پاکستان ہے، یہاں یہ سب نہ تو آسان ہے نہ ہی قابل قبول، خود کو سنبھالیں۔ فیروزہ نے سلمان کا ہاتھ تھاما۔ وہ نا امیدی کی انتہا پر کھڑا بہن کی شکل دیکھ رہا تھا۔ سلمان ہمت نہیں ہاری تھی۔ اگلی شام وہ اسے لینے آفس پہنچ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ میں یزدانی انکل سے ملنے چلا آیا، اس نے مسکراتے ہوئے اطلاع دی۔ حبیبہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ آفس ٹائم آف ہو چکا ہے، میں گھر ہی جا رہا ہوں، چلیے۔
اب تو انکار کا کوئی جواز نہ تھا، وہ اس کے ساتھ ہی جانا تھا۔ آپ نے مائنڈ تو نہیں کیا؟ گاڑی پارکنگ لاٹ سے سڑک پر لاتے ہوئے اس نے پوچھا۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ آپ واپس کب جا رہی ہیں؟ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پہلا جملہ دانستہ اور دوسرا بے اختیار کہا گیا تھا۔ حبیبہ نے بہت حیران ہو کر اسے دیکھا۔ آئی ایم سوری، میں آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں، پلیز مائنڈ مت کریں۔ جبکہ حبیبہ نے اپنی ذات کبھی فیروزہ کے علاوہ کسی سے ڈسکس نہیں کی تھی۔ میں نے برا نہیں مانا، مگر میرے پاس آپ کی کسی بات کا جواب نہیں۔ فیروزہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ میں نے اسے مجبور کیا تھا۔ سلمان نے کچھ دیر بعد کہا۔ وہ چپ چاپ باہر دیکھنے لگی۔ میں نے اسے مجبور کیا تھا۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ غلط قدم اٹھا رہی ہیں۔ یہ آپ کی زندگی میں سکون۔ حبیبہ نے اس کی طرف ایسی نظروں سے دیکھا کہ وہ جملہ مکمل نہ کر سکا۔ تھینکس فار یور بیسٹ وشز، میں حالات سے لڑنا چاہتی ہوں۔ آپ کے خلوص کا شکریہ، اس نے توقف کے بعد کہا۔ سلمان مزید کچھ نہ کہہ سکا۔ ایک تشنگی نے اسے چاروں طرف سے جکڑ لیا۔ اسے لگا کہ جیسے وہ پیاسا رہ گیا ہے۔ اگلے چند روز تک ان کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود بہت کتراتی تھی اس سے۔ پھر انکل عامر کا فون آ گیا۔ وہ اسے لینے آ رہے تھے۔ اس کا دل بھر بھر کر رہا تھا۔ جانا قسمت میں کیا لکھا تھا جانے، وہ وہاں کبھی نہ جانے کے لیے آئی تھی، اور اب خود بخود ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ اسے واپس جانا پڑ رہا تھا۔ اور سب سے زیادہ اسے شاذل کے سامنے کے خیال سے کوفت آ رہی تھی۔ یقیناً وہ اس کا جینا حرام کر دیتا۔ خلا کے بارے میں اس نے نہیں سوچا تھا، مگر ساتھ رہنے پر اس کا دل آمادہ نہیں تھا۔ وہ ایک اندیکھی منزل، ایک انجانے رشتے کی طرف چل نکلی تھی۔ سلمان کی پیاسی نظروں سے وہ انجان نہیں تھی۔ میں تمہیں بہت مس کروں گا، جاتے ہوئے اس کا آخری جملہ حبیبہ کی سماعت میں ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گیا۔ اب دل میں مہکتے ہوئے جذبے نہیں ملتے، اب دل میں مہکتے ہوئے جذبے نہیں ملتے، اجڑے ہوئے گلشن میں پرندے نہیں ملتے۔ ایک جھٹکے سے جو لوگ اتر جاتے ہیں دل سے، جن لوگوں کی قسمت میں ستارے نہیں ملتے۔ وہ آنٹی عابدہ کے گلے لگے رو رہی تھی۔ انسان تو مشکل وقت میں اپنوں کو یاد رکھتا ہے بیٹا، تم ایک بار اپنا دکھ کہتی تو صحیح۔ وہ اس کے بال سہلا رہی تھیں۔ اپنوں سے ہی تو دکھ ملتا ہے، اس نے سوچا، اور انکل عامر خود کو مجرم تصور کرنے لگے۔ کاش میں انوار کی بات پر یقین نہ کرتا تو آج تم اس طرح دربدر نہ ہوتی۔ ایبک سر جھکائے بیٹھا تھا۔ اس کے برابر میں تشمیر کھڑی تھی۔ حبیبہ آ گئی ہے شاذل، پھوپھو فاطمہ نے بڑے پرجوش انداز میں شاذل کو بتایا۔ اس نے بے یقینی سے ماں کو کی طرف دیکھا تھا۔ ہاں، ابھی تمہاری ممانی کا ٹیلی فون آیا ہے، حبیبہ آ گئی ہے، میری دعائیں قبول ہو گئی ہیں، مجھے اس کے پاس لے چلو۔ وہ بےتابی سے کہہ رہی تھی کہ شدید جذبات سے لہجہ گلگیر ہو رہا تھا۔ وہ اب تک بے یقین تھا۔ تم بھی چلو، اس سے معافی مانگو، تمہاری وجہ سے وہ بے گھر ہوئی تھی۔ فاطمہ نے اسے جھنجھوڑا۔ شاذل نے نفی میں سر ہلایا اور ماں کو سامنے سے ہٹا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر بستر پر پھینکا اور شرٹ کے اگلے بٹن کھول دیے۔ اس کی آنکھوں میں سوچ کے گہرے سائے تھے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے وہ گرنے والے انداز میں بیڈ پر لیٹ گیا۔ یہ تمہارے نام خط ہے، وہ گھر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ اسے یاد آیا، فاطمہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی، اور وہ جھٹکوں کی زد میں آ کر خط کھول کر پڑھنے لگا۔ شاذل، میں تمہارے گھر آئی تو بہت سی امنگ اور خواہشیں تھیں جو تمہارے انتقام کی آگ میں جل کر ایک ایک کر کے راکھ ہو گئیں۔ تم نے کبھی مجھ سے محبت نہیں تھی، افسوس محبت میں بھی نہیں کر سکی۔ شاید ہم دونوں کے درمیان محبت کا نہیں، انتقام کا تعلق تھا۔ میں نے تو چاہا کہ تمہارے انتقام میں اس طرح جنوں کے سب سہ کر تمہارے انتقام کی آنکھ کو ٹھنڈا کر دوں، مگر تم نے ایسا کبھی نہیں چاہا۔ 4 سال بہت ہوتے ہیں کسی کو پانے کے لیے، کسی کو کھونے کے لیے، اور میری بدقسمتی ہے کہ میں تمہیں نہیں پا سکی، بلکہ خود کو بھی کھو دیا۔ شاذل، اگر تم زندگی کا سفر میرے ساتھ طے کرتے اور پھر بھی دامن میں نفرت ڈالتے تو یہ سوچ کر یہ کھیل ہم دونوں کے درمیان ہے میں آخری سانس تک برداشت کر لیتی، مگر نہیں شاذل، اس انتقام کے تعلق میں بھی میرے پاس یاد کے طور پر ایک مسکراہٹ بھی نہیں ہے۔ میں اپنے درمیان تیسرا وجود نہیں دیکھ سکتی، میری ریاضت بے ثمر ہی رہی۔ تم نے اپنی محبت کی دنیا بسائی تو بس میرا امتحان ختم۔ تم میرے نہیں ہو سکے اور کبھی ہو بھی نہیں سکتے۔ شاید تم نے میرے دل کی دنیا بنجر کر ڈالی اور یہاں کوئی پھول نہیں کھل سکتا۔ تم اپنی زندگی میں خوش رہو۔ میں اپنا کرچی کرچی وجود سمیٹ کر بہت دور جا رہی ہوں تم سے۔ جاتے ہوئے کچھ نہیں لے کر جاؤں گی، صرف ایک نام شاذل، ایک نام ہی تو ہے، ایک درد، اور یہی وہ درد میرا ہمسفر ہے۔ مجھے کبھی تلاش مت کرنا، اور وہ تم نہیں کرو گے۔ جب جی چاہے مجھے اذیت دینے کو تو میرا خالی کمرہ، میرے آنسو دیکھ کر مسکرا دینا۔ خدا حافظ ام حبیبہ۔ جھوٹ بکواس، وہ ایبی کے ساتھ بھاگی ہے۔ شاذل احساس توہین سے پاگل ہو گیا تھا۔ ایبی کے ساتھ نہیں، وہ یہاں بیٹھا ہے، تمہاری وجہ سے گئی ہے۔ وہ فاطمہ نے اسے جھڑکا تو وہ دانت کچکچا کر رہ گیا، مگر باز نہیں آیا۔ ایبی کے گھر جا کر اس نے بہت ہنگامہ کیا تھا، اس کے خلاف پرچہ کٹوانے کی دھمکی تک دی تھی۔ ہاں، اور کرو بدنام اسے بھی اور اس خاندان کو بھی۔ سب نے سمجھایا
साफ ज़ाहिर था वो यहाँ कहीं नहीं, मगर शाहज़ल ने उसे तलाश ज़रूर किया था। ख़त में लिखे उसके जुमले उसकी महरूमियों का चीख चीख कर ऐलान करते हुए उसे सफाक ज़ाहिर कर रहे थे। फिर मकाफ़ात अमल शुरू हो गया। उसे ज़िंदगी तंग नज़र आने लगी। ये नहीं था कि उसे हबीबा से मोहब्बत थी, मगर हबीबा ठीक कहती थी। उनके दरमियान इंतकाम का ताल्लुक़ था। ताल्लुक़ कोई भी हो, टूटे तो दर्द ज़रूर होता है। वो मदिया के करीब जाता तो हबीबा की सिसकियाँ उसके रिश्ते में आ जाती थीं, दीवार बन जाती थीं। वो अपने दिलो दिमाग से उसे निकालने की हर मुमकिन कोशिश करता, मगर वो तो एक सज़ा बनकर उसके अंदर ही कोने में खड़ी थी। फिर अनवार साहब के इंतकाल ने उसके अमाल की स्याही सामने रख दी और वो अब वापस आ गई। कभी अंदर के किसी एहसास से मलूम होकर उसे तमन्ना की थी कि वो एक बार उसके सामने आ जाए, और आज वो आ गई थी तो वो उसका सामना नहीं करना चाहता था। वो घबराकर बिस्तर से उठा। मदिया चाय लिए अंदर दाखिल हुई थी और वो इस वक्त मदिया को भी देखना नहीं चाहता था। कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। एक बार तो एक लड़की को हबीबा कहकर मुखातिब कर बैठा। एबिक ने महफूज से अंदाज में बताते हुए कहका लगाया, फिर जूते तो पड़े होंगे। हबीबा मुस्कुराई। खैर इसकी नौबत ही नहीं आई, मैंने एक्सक्यूज़ कर दिया फ़ौरन। उसने कुशन से टेक लगाया। बहन कहा होगा तभी जान बख्शी हुई होगी। नहीं यार, बहन तो आज तक मैंने तुम्हें नहीं कहा, समझा, शरारत से बोला, मगर हबीबा एकदम चुप हो गई। तुम्हारी बत्तियाँ क्यों बुझ जाती हैं बात पे बात? वो मुंह बनाकर बोला, शादी कब कर रहे हो? अब तो तशमीर पढ़ाई से फारिग हो गई है, लड़की भी बन गई है। उसने बात बदलते हुए कहा, मैं तुम्हारे डिवोर्स का इंतज़ार कर रहा हूँ। लहजा शरीर मगर अंदाज में सच्चाई थी। हबीबा ने गुमसुम नज़रों से उसे देखा। बहुत बुरी बात है। उसने अखबार उठाकर उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश की। इतने में तशमीर स्क्वाइश बनाकर ले आई। एक एक गिलास दोनों को थमाया और खुद हबीबा के बराबर बैठ गई। एबिक एक दम दोनों से लाताल्लुक नज़र आने लगा। तशमीर तुम दोनों अब शादी कर लो। एबिक बहाने बहाने से आने लगा है। 2 माह की छुट्टियां यहीं गुजार देगा। हबीबा ने जानबूझकर इन दोनों के सामने बात छेड़ दी और तशमीर की ज़रा पलकें हया से झुक गई थी। वो पहले सी ना रही थी। पहले आप तो अपने घर चली जाए। क्यों एबिक? उसने एबिक को मुखातिब किया तो वो चौंका। अचानक फ़ोन की बेल हुई। हबीबा फ़ोन सुनने के लिए उठ गई। तशमीर, हबीबा अब शाहज़ल के साथ नहीं जाएगी, वो संजीदगी से बोला और सवालिया नज़रों से वो उसे देखने लगी। 4 दिन हो गए उसे आए, मगर शाहज़ल नहीं आया। मैंने एक वकील से बात की है, हबीबा डाइवोर्स क्लेम करेगी। खुला का तो हक है ना, वो डाइवोर्स लेंगी? तशमीर हैरान हुई। ऐसा इस ख़ानदान की तारीख में कभी नहीं हुआ। हाँ, वो तमाम उम्र शाहज़ल की बेरुखी के साथ कैसे गुजार सकती है? मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ तशमीर कि तुमने मेरा बहुत साथ दिया, मगर अब बहुत कुछ बदल जाना चाहिए। हबीबा ने बहुत दुख देखे हैं। उसे शाहज़ल से छुटकारा पाकर कहीं तो घर बसाना है, और वो शख्स ऐसा होना चाहिए जो उसे समझता हो, उसके दुख समेट ले। और तशमीर में मैं समझता हूँ कि जहाँ तक मैं एबिक। हबीबा ने अपनी बेतरतीब खुद धड़कनों को संभालते हुए उसे मज़ीद कुछ कहने से रोका, तो उन्होंने एक साथ उसकी तरफ देखा। तशमीर, वो अपनी जगह से उठी, फिर ट्रे उठाकर खामोशी से निकल गई। उसे महसूस हुआ तशमीर की आंखों में नमी थी। हबीबा ने तीखी नज़रों से एबिक को देखा। क्या बकवास है एबिक? वो गुस्से से बोली। हमारी बात थी। उसने भी बेनियाजी दिखाई। हमारी बात? मेरी बात हमारी बात कब से हो गई? देखो एबिक, अगर तुमने तशमीर से कोई उल्टी सीधी बात की तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी, समझे तुम? वो समझ ना पा रही थी कि वो क्या करे। मैंने तशमीर से मंगनी तुम्हारा घर बचाने के लिए की थी, जो कि ना बच सका। अब ये फजूल है, क्योंकि आफ्टर ऑल मोहब्बत तो मुझे तुमसे है। वो ढीठ बना। आहिस्ता बोलो। उसने मुड़कर देखते हुए उसे टोका। बेहिसी की हद होती है एबिक। वो तुमसे मंसूब है, अपने लिए इस्तेमाल करने के बाद तुम उसे छोड़ दोगे? नहीं एबिक, इतना दुख मत दो उसे कि वो कहीं कभी किसी पर एतबार ना कर सके। उसने तुम्हारी खातिर खुद को बदला है, प्लीज़ तुम मत बदलो। वो उसे समझा रही थी। हबीबा एबिक, तुम बहुत अच्छे हो और मैं चाहती हूँ कि हमेशा अच्छे रहो, लेकिन वो नहीं हो सकता जो तुम चाहते हो। हबीबा तिशनगी से बोली। तो क्या इसी तरह गुजार दोगी ज़िंदगी? वो पूछ रहा था। जैसे गुजर रही है गुजार लूँगी, वो सर झुकाकर बोली और वो उसे देख कर रह गया। फातिमा फूफो एक बार उससे मिल चुकी थी। हबीबा को अपने साथ लगाकर बहुत प्यार किया, माफ़ियाँ मांगी। वो भी खुलकर रोने लगी। शाहज़ल नहीं आएगा उसे यकीन था। फूफो ने भी उसे एक बार साथ चलने को नहीं कहा था, और आज तशमीर ने उसे शाहज़ल की आमद का बताया था। वो जाने क्यों उसका सामना नहीं करना चाहती थी। अपना सर हाथों में थाम कर उसने आंखें बंद कर लीं। आंखों के पीछे जलन बढ़ने लगी। शाहज़ल के माजी में कहे गए अल्फाज समात के आर पार होने लगे। वजूद को छलनी करने लगे। मैं शाहज़ल का सामना कैसे करूँगी? शक भरे जुमले कैसे सुनूंगी? नई अजियत, नई कश्मकश। किसी के कदमों की चाप पर उसकी धड़कनें थम सी गईं। उसने रिश्ती पलकें उठाईं तो मुकाबिल का चेहरा आंखों में धुंधलाने लगा। मजबूत जिसामत का शख्स उस पर नजरें टिकाए खड़ा था। हबीबा ने आंखें मीचकर पहलू बदला। कमरे में गहरा सुकूत उतर आया। वो अपनी तेज धड़कनों को बखूबी सुन सकती थी।
चंद लम्हे बाद अपने बाजुओं को शाजल की गिरफ्त में महसूस किया तो उसके जिस्म से जान निकल गई। शाजल ने उसका रुख अपनी तरफ किया और उसके चेहरे पर नज़र जमा दी। उसने शाजल की तरफ देखा। उसके चेहरे की सख्ती में कोई कमी नहीं आई थी। बीवी थी तो मेरी हबीबा, मेरी मनकूहा, बहुत बुरा किया तुमने मेरे साथ, एक बार फिर बहुत बुरा किया। मुझसे पूछने आए हो कि कहाँ थी मैं? वो रुंधी हुई आवाज़ में बोली, मैं तो चली गई थी, तुम्हारी ज़िंदगी से कुछ मत पूछो, मुझसे हमेशा की तरह सज़ा सुनाओ मुझे। शायद सज़ा सुनने ही तो आई हूँ। आंसू गाल पर फिसलने लगे। शाजल के अंदर की वहशत बढ़ने लगी। वो क्या सोच कर आया था और अब उसे अपने बदलते ख़यालात से उलझन होने लगी। वो तो उसे अपनी पनाहों में लेना चाहता था। ये सोचकर आया था कि वो उससे नहीं पूछेगा कि वो कहाँ थी, उसने कितना जलील किया है उसे। जब कोई औरत अपने शौहर का घर छोड़ जाती है, उसकी महकूम बनने से इनकार कर देती है, तो मर्द की अना को कैसे ठेस लगती है, कितनी जग हसाई होती है। और इस लड़की ने तो उसे पल पल जलील किया था। उसके जहरीले अल्फाजों से ज़्यादा गहरा घाव भी था। वो मुतहिश सा होकर हबीबा को देखते रहा। यही आंसू थे जो शाजल उसकी आंखों में देखना चाहता था। वो अपने बाप की 3 साला कैद को हबीबा के लिए उम्र भर की सज़ा बनाना चाहता था, मगर वो हबीबा की तरफ देखते हुए उल्टे कदमों दरवाजे की जानिब बढ़ रहा था। फिर एक झटके से दरवाज़ा खोलकर वो कमरे से बाहर निकल गया। वो चला गया। हबीबा के आंसू हैरत से मुंजमिद हो गए। वो कारपेट पर बैठती चली गई। एक बार फिर रोने को जी चाह रहा था, अपनी बेबसी पर, अपनी बदकिस्मती पर, अपने तही दामन होने पर। सलमान जानने के लिए हद दर्जा बेताब था कि हबीबा किस हाल में है। उसने एक मशरकी लड़की होने का सबूत देते हुए हर दुख समेत मसलहत अख्तियार कर ली, या फूल खिल जाने की उम्मीद बाकी है। मसला ये था कि वो माँ से ये बात करना नहीं चाहता था और फ़रोज़ा हनीमून ट्रिप पर थी। उसने फ़ोन स्टैंड से हबीबा का नंबर तलाश करके 1-2 बार ट्राई की, मगर जाने क्यों ये बात फिर करने की हिम्मत ना हुई। आखिरकार कुदरत ने मौका दे ही दिया। डैडी की बिजनेस फ्रेंड के बेटे की शादी थी लाहौर में, और वो इन्हीं के ऑफिस की तरफ से बैंकॉक जाना पड़ा। सो सलमान को ख़ास ताकीद थी कि वो लाहौर शादी अटेंड करने ज़रूर जाए, चाहे एक दिन के लिए, और वो जाने के लिए तैयार था। इफ़्फ़त से हबीबा के लिए भी पूछ लिया कि अगर वो खैर खबर मालूम करना चाहें तो बता दें, और वो भी मुश्ताक थी हबीबा के बारे में जानने के लिए। लिहाजा चंद तहाइफ हबीबा के लिए देकर उन्होंने सलमान के वहाँ जाने की आसानी पैदा कर दी थी। वो जहाँ बहुत खुश था, वहाँ एक खौफ सा भी था कि वो वहाँ ना हो जहाँ वो उसे देखना नहीं चाहता। उसे अपनी खुद गर्जाना सोच पर अफसोस तो होता, मगर उसका खुद पर बस ना चलता था। बड़े अब्बा ने फैसला उस पर छोड़ दिया था कि अगर वो शाजल के साथ जाना चाहती है तो शाजल मधिया को तलाक दे देगा, और उनकी अधूरी बात पर ही उसने मुतहुश होकर नफ़ी में सर हिलाया। तो फिर बताओ तुम क्या चाहती हो? मैं यहीं रहना चाहती हूँ आपके साथ। पागल मत बनो, ज़िंदगी का इतना लंबा सफ़र तन्हा नहीं गुजरता। मैं तुम्हारी मर्ज़ी से ही कोई फ़ैसला करना चाहता हूँ। एबिक की वालदा शादी की तारीख मांग रही हैं। अगली बार एबिक आएगा तो शादी हो जाएगी तशमीर की। फिर ख्याल तो यही है कि अल्लाह के घर की ज़ियारत भी करने जाएं, मगर जाने से पहले मैं तुम्हें इस दौराहे से निकालना चाहता हूँ। बड़े अब्बा प्यार से समझा रहे थे। मुझे ज़िंदगी यूं ही नज़र आती है, मुझे इस तरह रहने दें और कुछ नहीं चाहिए मुझे, उसने अपने आंसू ज़ब्त करते हुए कहा। शाजल से मसालहत शादी और बड़े अब्बा ने पूछा था, और वो चौंक कर उनकी तरफ देखने लगी। मसालहत या अजियत, उसने सोचा और फिर कुछ कहे बगैर वहाँ से उठ गई। वो क्या चाहती थी उसे खुद नहीं पता था। एबिक की शादी की तारीख तय हो गई थी। दिल से एक होक सी निकल गया था। कल तक इस शख्स से इसे भी बहुत शिकायत थी, और आज उसका ख्याल भी दिल से निकल गया था। एबिक के दिल में क्या था वो जानती थी। उसका फ़ोन आने पर उसके एहसासात खुलकर सामने आ गए। अब तो खुश होना, तुम्हारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, उसने तंजिया कहा। हाँ बहुत, उसने रुक कर जवाब दिया। दूसरी तरफ खामोशी का एक भारी लम्हा था। फिर मेरी बात भी मान लो, एक शाजल के पास लौट कर मत जाना, खुला ले लो उससे, वो तुम्हारे काबिल नहीं। प्लीज़ हबीबा, अपनी ज़िंदगी को इस जंजाल से निकाल दो। वो उसे समझा रहा था। हबीबा के अंदर एक सुकूत फैलने लगा। वो कुछ न बोल सकी। तुम्हें उससे मोहब्बत नहीं, तुम्हें उससे रफ़ाकत नहीं, फिर ये नाम निहाद ताल्लुक़ की जंजीर क्यों? वो पूछ रहा था। मैं समझाऊंगा, मैं अपनी लापरवाही की वजह से तुम्हें खो चुका हूँ, लेकिन हबीबा कोई तो होगा जो मेरे जैसा अहमक ना होगा, जो शाजल के दिए हुए हर ज़ख्म का मरहम बन जाएगा। मानोगी ना मेरी बात? उसके लहजे में दुख बोल रहा था। खुदा हाफिज़। बहते आंसुओं में उसने किसी बात का जवाब दिए बगैर फ़ोन रख दिया। शाजल, मधिया ने तीसरी बार उसे पुकारते हुए झंझोड़ा था। उसने अपनी आंखों से हाथ हटाकर उसे देखा। क्या बात है कहकर फिर उसी अंदाज में लेट गया। जब से वो आई है आप ऐसे ही हो गए हैं, वो झिल्लाकर कह रही थी। प्लीज़ मधु, फजूल बातें मत करो, वो भारी आवाज़ में बोला। क्यों ना करूं, आप ही तो हर वक्त उसके ख्यालों में खोए रहते हैं, वो उसे जिज कर रही थी। क्या चाहती हो चला जाऊं यहाँ से? वो तिल मिलाकर उठा।
میری سمجھ سے بالاتر ہے کہ یہ کون سی الجھن ہے جو حل ہو کر نہیں پاتی۔ کیوں نہیں نکالتے خود کو اس پریشانی سے؟ وہ اس وجہ سے تنگ آ گئی تھی۔ کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، وہ بے بسی سے بولا۔ مدھیہ عجیب نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ اسے گھر لانا چاہتے ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ اسے تو خود پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتا ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اسے آزاد کر کے سکون خریدیں۔ اسے بھی کوئی راہ تو ملے گی نا شاذل، اس نے شوہر کو الجھا دیکھ کر نرمی سے سمجھایا۔ امی جان اسے کھونا نہیں چاہتی، اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو ہر تعلق قیامت کے دن تک کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ امی جان مجھے معاف نہیں کریں گی، اور میں امی جان کو مزید دکھ دینا نہیں چاہتا۔ وہ صرف بالوں میں انگلیاں پھنسائے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مدھیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ تو کیا اسے اپنانا چاہتے ہیں؟ یہ جانتے ہوئے کہ اس سے محبت نہیں کرتے، کیا دے سکتے ہیں؟ اس نے شاذل کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، اور شاذل کے پاس اس کے سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ دیکھیں شاذل، اگر اس سے محبت کر سکتے ہیں تو بے شک لے آئیں، اور اگر ہمدردی یا اسے اپنے گناہ کا کفارہ سمجھ کر اسے یہاں لانے کا سوچ رہے ہیں تو پھر شاذل اسے آزاد کرنا بہتر ہے۔ زندگی کا تکمیل سفر ہمدردی یا کفارہ سمجھ کر نہیں گزارا جا سکتا۔ وہ جوان ہے، پڑھی لکھی ہے، ممکن ہے اسے کوئی اچھا ہم سفر مل جائے جو اسے ہمدردی سے نہیں محبت سے قبول کر لے، اور جہاں وہ زیادہ خوش اور مطمئن رہ سکے۔ کہ یہ زیادہ بہتر نہیں؟ اور شاذل یہ مت سمجھیے گا کہ میں اسے یہاں دیکھنا نہیں چاہتی۔ جب میں نے آپ سے شادی کی تھی تو ظاہری طور پر حبیبہ کو بھی قبول کیا تھا، مگر میں چاہتی ہوں کہ یہ کھیل اب ختم ہو جائے۔ جب دلوں کے درمیان گہرے فاصلے اتر آئیں تو جدائی ہی بہتر ہے، وہ رسانی سے سمجھا رہی تھی۔ شاذل بیڈ کران سے ٹیک لگا کر خود سوتے ہوئے آنکھیں موند گیا۔ دیکھے ہوئے کسی کو بہت دن گزر گئے، دیکھے ہوئے کسی کو بہت دن گزر گئے، اس دل کی بے بسی کو بہت دن گزر گئے۔ تیری رفاقت تو مقدر مہینہ تھی، اپنی ہی کمی کو بہت دن گزر گئے۔ حبیبہ ٹیرس کا دروازہ کھلے اندر کرسی رکھے سمٹی بیٹھی تھی۔ صبح سے ہلکے ہلکے بادل چھائے ہوئے تھے اور بے حد خوشگوار سی ہوا چل رہی تھی۔ کراچی سے واپس آ کر جیسے وہ بہت اکیلی رہ گئی تھی، حالانکہ انکل اسے اکیلا نہ چھوڑتے تھے، مگر وہ جب بھی موجود ہوتی تو خود کو بہت تنہا محسوس کرتی۔ اچانک بارش شروع ہو گئی تھی۔ اپنے کھلے بالوں کو سمیٹ کر وہ بیٹھی باہر دیکھنے لگی۔ اپنی سوچوں کو کوئی راہ نہیں ملی تھی کہ اپنے بالوں پر کسی کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے پلٹی۔ شاذل، اس کے لب بے آواز ہلے۔ شاذل نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ کرسی سے اٹھ گئی۔ وائٹ شرٹ اور بلو جینس میں وہ بھی سنجیدہ تھا۔ شاذل بہت وجیح لگ رہا تھا۔ جن نظروں سے وہ اسے دیکھ رہا تھا، یہ رنگ تو اس کی آنکھوں میں پہلے کبھی نہیں اترا تھا۔ کچھ دیر اس کی طرف دیکھنے کے بعد شاذل نے برستی بارش کو دیکھا تھا۔ موسم بھی بدل رہا تھا اور شام بھی اتر رہی تھی، اس لیے خنکی بڑھ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر ٹیرس کا دروازہ بند کر دیا، پھر اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ حبیبہ، آج پہلی بار اس کے لہجے میں کچھ اور تھا۔ حبیبہ، اس نے ایک بار پھر پکار کر اپنی طرف متوجہ کیا۔ میرا جرم بہت بڑا ہے حبیبہ، مگر تمہارے ظرف سے زیادہ نہیں۔ جس نے مجھے توڑ دیا، وہ دکھی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ وہ بمشکل سن پائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھرنے لگی۔ اس نے سنا تھا زخم دینے والے ہاتھ مرہم نہیں بنتے، مگر یہاں وہ بے چینی سے شاذل کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے معاف کر دو حبیبہ، میں تمہارا خطا کار ہوں۔ میں نے کبھی تم سے محبت نہیں کی، بہت زیادتی کی ہے میں نے تمہارے ساتھ، تمہارے ہر خواب ہر خوشی کو روند ڈالا، وہ پشیمانی سے کہہ رہا تھا۔ شاذل نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے مضبوط ہتھیلی کے درمیان رکھ لیا۔ اس کے آنسو بھل بھل بہنے لگے۔ رو مت حبیبہ، اس نے ایک ہاتھ سے آنسو پونچھے۔ آئی ایم سوری حبیبہ، میں نے تمہیں کبھی کوئی خوشی نہیں دی، اور اس ایک لمحے کے بعد میں مجھے نہیں پتا کہ کیا ہوگا۔ میں اس قابل ہی نہیں کہ اب میں اپنی ذات کا مان دے سکوں۔ تم یقین کرو حبیبہ کہ مجھ سے زیادہ میرے رویے پر میرے باپ کی ان باتوں کا اثر تھا، جنہیں میں کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ کیا تم مجھے کبھی معاف کر سکتی ہو حبیبہ؟ شاذل نے اسے دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ وہ سرخ نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دل کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ بولو نا حبیبہ، مجھے معاف کرتی ہو؟ اس نے پوچھا۔ حبیبہ نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ ہاں شاذل، اور وہ اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ اس کے شانے چھوڑ کر پلٹا، کچھ لمحوں بعد اس کی طرف مڑا۔ حبیبہ، اس کے لب کپ کپائے۔ اس نے قریب آ کر حبیبہ کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ مجھے معاف کر دینا، وہ سرگوشی میں بولا، اور پھر حبیبہ کے یخ ماتھے پر اپنے ہونٹ سخت کر دیے۔ وہ پتھر کی مورت بنی ساکت رہ گئی۔ شاذل نے ایک گہری اور طویل نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی، اور پھر اپنی جیب سے لفافہ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ ہو سکتا ہے حبیبہ سب مجھ سے خفا ہو جائیں، وہ الجھی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے برا سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ میں نے تم پر زیادتی کی حد کر دی، بٹ آئی سویئر حبیبہ، میں تمہارے لیے، تمہاری خوشی کے لیے اس سے زیادہ بہتر نہیں سوچ سکتا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو زہر میرے باپ نے میرے اندر بھرا تھا وہ کم تو ہو گیا ہے، مگر کہیں نہ کہیں ضرور موجود رہے گا۔ میں تمہیں پھر تکلیف دے سکتا ہوں، اور میں ایسا نہیں چاہتا۔
وہ اس کی پھٹی پھٹی آنکھوں میں جھانک رہا تھا۔ اس نے خود لفافہ اس کے ہاتھ میں تھمایا۔ حبیبہ، میں شاذل انوار بما اپنے ہوش و حواس تمہیں طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ وہ آنکھیں بند کیے بولتا چلا گیا۔ حبیبہ گویا آسمان سر پر آن گرا۔ شاذل، وہ بے آواز بولی اور اس کے جسم پر کپ کپی طاری تھی۔ مجھے یقین ہے کہ اب تمہاری زندگی آسان ہو جائے گی۔ تم یقین کرنا، اس میں ہم دونوں کی بھلائی تھی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر چلا گیا اور وہ چکرا کر کرسی پر گری۔ بیل وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ ناچار تشمیر کو اٹھ کر جانا ہی پڑا، مگر اس کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی چوکیدار کوارٹر سے نکل کر گیٹ کھول چکا تھا۔ وہ آنے والے کو دیکھ کر ٹھٹکی۔ دراز قد، خوش نما لباس، مہذب سا شخص وہ راہداری میں سے گزر کر اس تک پہنچا۔ السلام علیکم، مجھے حبیبہ سے ملنا ہے۔ میں سلمان حسام ہوں، کراچی سے آیا ہوں، اس نے تعارف کروایا اور تشمیر کے لفظ جڑے وہ پہچان گئی تھی۔ آنٹی عفت کے صاحبزادے؟ جی، سلمان نے سر ہلایا۔ آئیے، وہ اندر لے آئی۔ بیٹھیں۔ اندر آ کر اس نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ حبیبہ اپنے سسرال میں ہے یا؟ وہ اس سے جھجکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ ممی تو گھر پر نہیں ہے۔ وہ کنفیوز ہو گئی کہ اسے کیسے بتائے، اور سلمان نے قدرے حیرت سے دیکھا۔ بوبو، میرا مطلب ہے حبیبہ عدت میں ہے، آپ سے ملنا مشکل ہے۔ اس نے مشکل تمام اپنی بات مکمل کی۔ حبیبہ کی ڈائیورس ہو گئی؟ وہ بے یقین تھا، جیسے اپنی سماعت پر اسے شبہ تھا۔ کچھ دیر بعد سیاہ شال اوڑھے حبیبہ اس کے روبرو تھی۔ سلمان سے ایک بار نگاہوں کا تصادم ہوا اور اس کے بعد دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ آئی ایم سوری حبیبہ، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرح اپنے دکھ کا اظہار کروں۔ سلمان نے تعصب سے اس کا چہرہ دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھی رہی۔ کیا جواب دیتی؟ کبھی زندگی میں ایسا مقام بھی تو آتا ہے کہ جب کہنے کو کچھ بھی نہیں بچتا، سارے الفاظ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، بس خاموشی کا راج ہوتا ہے، روح گھائل کر دینے والی خاموشی۔ آپ کی زندگی دوراہے پر کھڑی تھی، اب آپ اپنے لیے راستے کا، اپنی منزل کا تعین کر سکتی ہیں۔ خود کو سنبھالیے۔ اسے جو بن پڑا کہہ ڈالا۔ آپ کی آمد کا شکریہ سلمان صاحب۔ اس نے اپنی آنکھوں کے کونے صاف کیے، پھر آنٹی عفت اور فروخ کا پوچھتے بات بدل گئی۔ وہ چند منٹ مزید رکا، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ چائے کی پیالی ویسے ہی رکھی رہ گئی۔ حبیبہ نے بھی اصرار نہ کیا، اس کا دل رو رہا تھا۔ وہ ایک تماشا بن گئی تھی۔ کتنی دیر قسمت سے خود کو بچانے کے لیے چھپتی رہی تھی، مگر وہ اس سے محفوظ نہ رہ سکی۔ سلمان کے جاتے اس کی آنکھیں برسنے لگیں۔ اس کی عدت مکمل ہوئی تو بڑے ابا کے کہنے پر اس نے پڑھائی دوبارہ شروع کر دی۔ زندگی گزارنے کو کوئی مصروفیت چاہیے تھی اور اس نے خود کو پڑھائی میں غرق کر کے ڈھونڈ لی۔ فرو اور آنٹی عفت کا کئی بار فون آیا تھا۔ وہ کچھ مصروفیت کی بنا پر آ نہیں سکتی تھیں، لیکن اسے فون پر بہت تسلی دی تھی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دوسروں کے لیے زندگی بن جاتے ہیں، اور آنٹی عفت کی فیملی کا ہر فرد انہی لوگوں میں شامل تھا۔ پھپھو فاطمہ جب بھی ملتی اس سے معافی مانگتی، مگر وہ انہیں قصوروار نہیں سمجھتی تھی۔ شاذل دوبارہ اس کے سامنے نہیں آیا تھا۔ وہ ایک بچی کا باپ بن چکا تھا۔ اس ثانیے پر اگر کوئی خوش تھا تو وہ صرف ایبک تھا۔ 3 ماہ بعد وہ آیا تھا تو بے حد مسرور، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، جو ناول ہم ریڈ کر رہے ہیں اس کا نام ہے تیری جستجو میں۔ امید ہے آپ کو ناول پسند آ رہا ہوگا، تو آ جائیے بقیہ حصے کی طرف چلتے ہیں۔ کیا ٹینشن بنا رکھی ہے یار، ہنسو کھیلو، یہی تو وقت ہے زندگی انجوائے کرنے کا۔ وہ اسے چپ چپ دیکھ کر سختی سے چلایا۔ ہاں، تم تو ہمیشہ سے یہی چاہتے تھے کہ… اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ ہاں، یہی چاہتا تھا، وہ بنا برا بنائے بولا۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ یہ بتانے کہ شادی کر رہا ہوں میں۔ حیران نہ ہو، تمہیں پرپوز نہیں کر سکوں گا، میری فیونسی بہت بہتر ہے تم سے۔ وہ پہلو بدل گیا۔ ہاں، ایک میں ہی بری ہوں۔ وہ جل گئی۔ کچھ بھی کہہ لو، لیکن میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ وہ سنجیدہ تھا۔ اس نے تنک کر سر جھٹکا۔ ممکن ہے زندگی کے خوبصورت دن تمہارے منتظر ہوں، خوشیوں کے پھول تمہارا دامن بھرنے کو بے قرار۔ اللہ کسی کو اس کی برداشت سے زیادہ نہیں آزماتا نا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں تمہارا جاسوس ہوں۔ ایک دم۔ ایبک نے پینترا بدلا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ تم نے مجھ سے بہت کچھ چھپانا سیکھ لیا ہے، شاید قسمت کی طرح مجھ سے بھی بدگمان ہو گئی ہو، مگر یہ دوست ہر قدم تمہارے ساتھ ہے۔ میں تمہارا دوست ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ وہ نرم لہجے میں کہہ رہا تھا اور وہ اس کی ذومینی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ مگر کچھ لوگ ایسے ہی ہیں جو صرف دوست نہیں رہنا چاہتے۔ وہ مسکرایا۔ سلمان حسام اچھا لڑکا ہے، تمہیں پسند کرتا ہے، وہ سب سے بڑھ کر یہ کہ تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ ایبک تمہیں… حبیبہ کو جھٹکا سا لگا۔ کوئی سوال نہیں میری نادان دوست۔ اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر روکا۔ کیوں نہ پوچھوں، کہاں ملا وہ تمہیں، اور کیا بکواس ہے یہ؟ وہ سٹ پٹا کر رہ گئی۔ سلمان کے جذبوں کو تو وہ خود سے بھی چھپاتی تھی۔ تمہاری آنٹی سلمان کا پروپوزل لانا چاہ رہی ہیں۔
انہوں نے بڑے ابا کو فون کیا ہے۔ ایبک نے اطلاع ایسے دی کہ وہ چکرا کر رہ گئی۔ نہیں نہیں ایبک، اس کی دھڑکن یکدم تیز ہو گئی تھی۔ پلیز کچھ کہنے سے پہلے سوچ لو، بہت ساتھ دیا ہے ان لوگوں نے تمہارا، محبت، تحفظ، اعتماد، سب کچھ ایک سلمان رہ گیا تھا، وہ بھی دینے کو تیار ہیں۔ وہ آخر میں شریر ہوا۔ نہیں، وہ متفکر سی اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ ایبک نے سنجیدگی سے اسے جاتے ہوئے دیکھا، پھر اٹھ کر فون پر کوئی نمبر ملانے لگا۔ مجھے شادی نہیں کرنی بڑے ابا، سلمان کے پرپوزل کا پوچھنے پر وہ بولی تھی۔ شادی تو بیٹا تمہیں کرنی ہی ہے، آج نہیں تو کل۔ تم مجھ سے زیادہ عفت آنٹی کو جانتی ہو اور وہ لوگ بہت چاہت سے تمہیں اپنے گھر لے جانا چاہتے ہیں۔ بڑے ابا نے اسے سمجھایا۔ بڑے ابا پلیز پہلے میری بات سنو، بڑے ابا نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ وہ لوگ شام کو آ رہے ہیں، تم سوچ سمجھ کر جواب دو، کسی کی چاہت کو یوں بے مول نہیں کرتے۔ وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ اور شام کو صرف آنٹی عفت ہی نہیں، فیروزہ، اشمل، سلمان تینوں تھے۔ وہ بے بسی ہونے لگی۔ وہ محبت کے کسی جذبے کو ماننے کو تیار نہیں تھی، سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ خود کو سلمان کے قابل نہیں سمجھتی تھی، اور یہی بات اس نے فیروزہ کے سامنے دہرا دی۔ کیا بکواس ہے، کم سے کم مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم میرے بھیا کا پرپوزل ریجیکٹ کرو گی۔ میں انہیں ریجیکٹ نہیں کر رہی، میں تو مسئلہ کیا ہے؟ اچھا بھلا ہے میرا بھائی، پڑھا لکھا، خوبصورت، ہینڈسم، اور تمہارا اس کے خفگی سے دیکھنے پر فیروزہ اگلے جملہ لبوں پر ہی دبا لیا۔ مجھے نہیں کرنی شادی، وہ جھلائی۔ بس ایک بار کر لو پلیز، فرو نے اس کے رخساروں پر چٹکی بھر کر شوخی سے کہا۔ فرو، وہ اس کے سامنے ہار رہی تھی۔ تم ایسا کرو، یہ سب باتیں سلمان سے کہہ دو، پھر میں تمہاری بات مان لوں گی۔ فیروزہ نے مشورہ دیا۔ نہیں بھائی، میں کیوں بات کروں؟ وہ نروس ہو گئی۔ ہاں تو ٹھیک ہے نا، سلمان سے انکار کر دو، پھر مجھے تمہارا فیصلہ قبول ہوگا۔ وہ کہہ کر چھپاک سے باہر نکل گئی اور چند لمحوں بعد سلمان کے ساتھ آئی تو پہلی بار اسے غصہ آ گیا، مگر وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے باہر نکل گئی۔ تو کریے انکار، میں سن رہا ہوں۔ وہ سینے پر ہاتھ باندھے سنجیدگی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ سلمان، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، پہلو بدلتے ہوئے اس نے کہا۔ یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے، اور میری رائے یہ ہے کہ میری زندگی میں صرف آپ کی کمی ہے۔ ہنوز سنجیدگی سے کہہ رہا تھا وہ۔ اس نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور پھر فوراً نظریں جھکا لیں۔ جو کچھ ہو چکا ہے، آپ اسے اپنی زندگی کا اختتام نہ سمجھیں۔ ہر زخم بھر جاتا ہے آپ میرے پرپوزل پر نظر ثانی کرنے۔ میں آپ کو خوش رکھوں گا۔ سفر کی تھکان بہت ہے، پاؤں زخمی، لہو لہان وجود، اس کی آنکھوں میں جلن اترنے لگی۔ سلمان، آپ کے گھر والوں کے مجھ پر بہت احسانات ہیں، میں ان احسانوں کا بدلہ نہیں چکا سکتی، مگر مجھے آزمائش میں مت ڈالیں۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ فار گاڈ سیک، آپ مجھے ذلیل کر رہی ہیں۔ اس کے لہجے میں خفگی کی جھلک تھی۔ زندگی اتنی مہربان نہیں کہ حبیبہ، مشکلات آتی ضرور ہیں، لیکن وہ اچھے وقت کے لیے ہوتی ہیں، وہ اس اچھے وقت کی نوید ہوتی ہیں۔ وہ اس کے قریب آیا۔ زندگی کو ایک تلخ واقعے کے باعث یوں برباد نہیں کرتے۔ میرا نہیں خیال کہ جو کچھ ہوا اس کی سزا میری معصوم محبت کو دی جائے۔ حبیبہ نے اس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ بکھرتی دیکھی۔ حبیبہ نے پلکیں جھکا لی۔ مجھے شک تھا کہ جو کچھ ایبک نے آپ کے بارے میں بتایا ہے، اس میں تھوڑا جھوٹ ضرور شامل ہوگا، مگر لگ رہا ہے کہ وہ باتیں تھوڑی بتانا بھول گیا۔ سلمان نے مسکرا کر کہا۔ کیا؟ حبیبہ بے اختیار بول گئی۔ تھوڑی پاگل، تھوڑی سی نادان، مگر بہت منفرد۔ وہ مسکرایا۔ آپ کو کہاں ملا ایبک؟ لہجے کی جھجک اچانک غائب ہو گئی تھی۔ اسے اپنے انداز اور اپنے لہجے پر حیرت ہوئی۔ یہ بات جانے دیں، مگر وہ بہت اچھا ہے، بہت مخلص۔ وہ شرارت سے مسکرایا۔ تو آپ چل رہی ہیں میرے ساتھ نیچے؟ پلیز بھرم رکھ لینا میری انوسنٹ سی محبت کا۔ اس کے ہونٹوں پر دلکش سی مسکراہٹ تھی۔ حبیبہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب محبت دستک دے رہی ہے تو دروازہ کھول دیں۔ اس نے ملتجی نگاہوں سے اسے دیکھا اور وہ کچھ دیر سر جھکائے کھڑے رہی، پھر اس کی طرف دیکھا۔ بہت ضدی ہیں آپ۔ سلمان اس کے کامنٹ پر کھل کر ہنسا۔ جو بھی کہیں اچھا لگے گا۔ وہ محبت سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ابھی تک منایا نہیں آپ نے؟ فیروزہ نے اچانک اندر جھانک کر سلمان کو پکارا اور اسے مسرور دیکھ کر وہ کھل اٹھی۔ کیا کہا ہے؟ بلکہ کیا پڑھ کر پھونکا ہے؟ ہماری بات تو نہ مانی۔ اس نے حبیبہ کو باہوں میں بھرا۔ تھینک یو، بیسٹ آف لک، انشاءاللہ میرا بھائی تمہیں خوش رکھے گا، وہ اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حبیبہ بلش ہو گئی۔ میں ابھی بتاتی ہوں ممی کو۔ یہ جس طرح اچانک آئی تھی اسی طرح چلی گئیں۔ حبیبہ اندر جانے لگی۔ حبیبہ، سلمان نے اچانک سے پکارا، اور نہیں بتائیں گی کہ میں ضدی ہونے کے علاوہ کیا ہوں؟ وہ شوق ہو رہا تھا۔ حبیبہ نے مڑ کر اسے دیکھا۔ ایک طویل عرصے بعد اس کے چہرے پر بہت نرم سا احساس جاگا تھا، خوشی کی پہلی دستک۔ وہ دھیرے سے کہتے ہوئے جلدی سے اندر بڑھ گئی۔